आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा नक़वी। इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतों व बरकतों उसके फ़ज़ल और करम के साए में रहें। परवरदिगार आप सबको सभी अपनों समेत दो जहाँ के शर से महफूज रखे, दो जहाँ का खैर कसीर आप सबके मुक़द्दर में करे और हमारे तमाम मज़लूमीन बहन भाई बिलख़ुसूस गज़ा, फ़लस्तीन, कश्मीर, म्यांमार, लबनान, शाम और सूडान, पारा-चनार के बहन भाई, हिंदुस्तान में मुसलमानों की जो सूरत हाल है उस एतबार से और जहाँ-जहाँ भी इंसानियत और जो मखलूक़ात खुदा अज़ियत, रंज व गम, दुःख, ज़ुल्म और तकलीफ़ का शिकार है, परवरदिगार बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद, बहक़ अस्माए हसना उन सब की जुमला परेशानियों, दुखों, अज़ियतों को सुकून, मरहम और दायमी कामयाबियों से बदल दे और जितने ज़ालिमीन हैं बिलख़ुसूस जिन जो हिदायत याफ़्ता नहीं हैं उनके शर को उनकी तरफ पलटाए, उनको तबाह और बर्बाद करे, उनको दुनिया में इबरत का निशान बनाए और इस दुनिया को अमन और सुकून से भर दे और जो हमारे जितनी भी मौजूदा आइंदा नस्लें हैं उन सबको हमेशा इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के सच्चे मुख़लिस तरीन वादों को निभाने वाले, अहद को पूरा करने वाले, रुकावटों को अबूर करने वाले, मुश्किलों को ज़मीना साज़ी करने वाले जो इमाम के सच्चे मुख़लिस तरीन साथी होते हैं उनमें शामिल फ़रमाए और इस दुनिया में जो हक़ और जो उसकी हुकूमत इंशाअल्लाह कायम होनी है इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की उस मुनासबत से परवरदिगार इमाम वक़्त के ज़हूर में ताजील फ़रमाए और हम सब जहाँ भी हों, कभी भी, कहीं भी हम हमेशा इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के साथ रहें, वो हमसे राज़ी और खुश हों और हमें अहले बसीरत अंसाराने इमाम वक़्त में शामिल फ़रमाए इंशाअल्लाह आमीन। आज जुमे का दिन है और रबीउल सानी की 24 तारीख़ है, 17 अक्टूबर है। उम्मीद और दुआ करते हैं कि आप जहाँ गए होंगे बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद अच्छे होंगे, खैर व आफ़ियत से होंगे और जैसे कि जुमे का दिन है, बहुत अहम दिन है। आपने अल्लाह ताला की हम्द व सना से, ज़िक्र से, दुरूद व सलाम से, इस्तग़फ़ार से, अपने गुनाहों को याद करते, एक-एक आसा के गुनाह को याद करते सच्ची तौबा की होगी और नहीं की तो आज कीजिए, याद से कीजिए, अभी कीजिए क्योंकि हम कभी-कभी अपनी छोटी-छोटी चीज़ों को जो इस्तग़फ़ार नहीं करते और खुदा से तौबा नहीं माँगते, ये सोचते हैं कि कल माँगेंगे, परसों माँगेंगे, रात को माँगेंगे और हमें नहीं मालूम कि अगली सांस हमारे पास मौजूद है या नहीं है। तो जहाँ हैं, जिस तरह हैं, जिस हाल में हैं, उसी वक़्त खुदा से अपने तमाम गुनाहों को याद करते हुए दिल से सच्ची तौबा कीजिए ताकि हम आखिरत में इनका बोझ साथ-साथ लिए ना फिरें और खुदा ताला हम सब के मरहूमीन के गुनाहों को बख्श दे, उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दर्जात बुलंद करे। ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपने मरहूमीन को बिलख़ुसूस याद रखें और उनके लिए भी दुआ करें और जो जैसे कि जुमे का दिन है और सूरह कहफ़ पढ़ें, इमाम ज़माना को याद रखें और दुआए अहद ज़रूर पढ़ें और जिन लोगों ने 40 डेज़ तक दुआए अहद नहीं पढ़ी अपनी ज़िंदगी में एक बार भी तो कोशिश करें कि मसलन कल से या आज से या जब भी 40 डेज़ अर्ली मॉर्निंग फ़जर के टाइम से 40 डेज़ तक दुआए अहद को समझ के पढ़ें ताकि अपने जब हम इस दुनिया से चले जाएँ या मौजूद रहें और इमाम का ज़हूर हो तो हम अपने वक़्त के इमाम का साथ देने की तौफ़ीक़ात के साथ, बसीरत के साथ, काबिलियत के साथ उनके साथ शामिल हो सकें और इसके साथ-साथ जो है आज के दिन ज़ाहिर है जुमे का दिन है जिस तरह से तो इस एतबार से कुछ न कुछ सूरा हदिया करें अपने वक़्त के इमाम को कोई नफ़िल पढ़ के अपने इमाम को हदिया कीजिए, ये ज़रूरी चीज़ें हैं, उनका सदका दीजिए, अपना सदका दीजिए, ये भी बहुत इंसान जो है वो अपने वक़्त के इमाम की जो सेहत और सलामती है उनके लिए दुआ कीजिए ख़ुसूसी तौर पे अपने उठने बैठने में, सोने जागने में, इन्हें अपनी हर साँस में जो खुदा के साथ जो है खुदा रसूल अहले बैत के साथ जो हमारा इम्पोर्टेंट तरीन हस्ती हैं वो हमारे वक़्त के इमाम हैं कि जिनको हमें हर वक़्त, हर लम्हे, हर साँस प्रायोरिटी पे रखना है। तो आज के दिन दूसरी कोशिश करें कि तमाम दिन अपने वक़्त के इमाम को प्रायोरिटी दें। कोशिश करें अगर आप पूरा दिन नहीं दे सकते तो सोचें कि अच्छा ये वाला जो आवर है इसमें मैंने अपने वक़्त के इमाम की खुशी को, उनकी पसंद को प्रायोरिटी देनी है। तो कोशिशें इंसान को कभी-कभी उन बड़े-बड़े मरहलों में से गुज़रने में मदद देती हैं जिसका इंसान को ख़्वाब
ख़याल भी नहीं होता। तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि अपनी नियतों के रुख को, अपने इख़लास के रुख को अपने वक़्त के इमाम की तरफ करें इंशाअल्लाह। अभी बढ़ते हैं मौसम के हाल पे और देखते हैं कि मौसम कैसा है। मौसम ओवरऑल जो है वो क्लाउडी और सर्द रहेगा, जो कि लंदन में जो आज मौसम है 14 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मैनचेस्टर में और ग्लासगो में 12 डिग्री सेल्सियस रहेगा। कार्डिफ में रहेगा 14 डिग्री सेल्सियस, जबकि एडिनबरा में भी 12 डिग्री सेल्सियस है और नॉर्दर्न आयरलैंड में भी 12 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्को है। उम्मीद और दुआ करते हैं कि आपकी ज़िंदगियों में जो भी मौसम हो, सर्द हो या गर्म हो, आपके वजूद के अंदर अल्लाह की रज़ा का मौसम हो, उसके साथ खुशी का मौसम हो, उससे ताल्लुक़ का मौसम हो। क्योंकि कभी-कभी ये होता है कि हमारे ज़िंदगी की थकावटें जो होती हैं और ज़िंदगी की रुकावटें जो होती हैं, वो हमें खुदा से नाखुश कर देती हैं। हम मुँह से कह रहे होते हैं कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, मगर हमारे पूरे वजूद की जो एक आवाज़ होती है, वो नाशुक्रगुज़ारी की समत होती है। तो ये ना हो कि हमारे ऊपर जो पड़ने वाले रुकावटों, मुश्किलात, अज़ियतों, प्रेशर्स के जो बोझ हैं, वो हमें खुदा की ज़ात से नाराज़ी और नाखुश कर दें और हम सोचने लगें कि अल्लाह ताला कौन-सा हमारी दुआ सुनता है जो हम मतलब उससे नाउज़ुबिल्लाह दुआ ही माँगे। तो ऐसा नहीं कीजिएगा। कभी-कभी हम कर जाते हैं ऐसी ख़ताएँ, ऐसी गुस्ताखियाँ, ऐसी बेअदबियाँ कि अल्लाह ताला की ज़ात से नाखुश होते हुए हम ये सोचते हैं कि भई क्या फ़ायदा दुआएँ करने का, अभी तक तो पूरी नहीं हुई। तो इंसान का बहैसियत अब्द खुदा काम है खुदा से माँगना और सबसे बढ़कर उसकी हम्दो सना करना। जब आप खुदा की हम्दो सना करेंगे, आप नेमतों को याद करेंगे और आज के दिन आप बैठकर अभी अगर अपनी 14 नेमतों को याद करें और उन 14 नेमतों पर शुक्र अदा करें और 14 गुनाह याद करें जो आपने मसलन हमने अपनी ज़िंदगियों में किए हैं। हम झूठ बोलते हैं, ग़ीबत करते हैं, आँखों से नहीं मालूम क्या-क्या गलत चीज़ें देखते हैं, कानों से गलत सुनते हैं, हाथों की पोरों से बहुत गलत काम करते हैं। यानी आप चूँकि ज़ाहिर है मीडिया पे ऑनलाइन बैठे हम कभी किसी को कुछ गलत मैसेज भेज रहे हैं, किसी को कुछ भेज रहे हैं, किसी के लिए कुछ गलत सोच रहे हैं, किसी के लिए झूठ बाँध रहे हैं, बहतान बाँध रहे हैं, ग़ीबत कर रहे हैं और हम इन चुगलियाँ कर रहे हैं। ज़ुबान से, हाथ से, आँख से गलत चीज़ें देख रहे हैं और अपने दिल को स्याह कर रहे हैं। जब दिल स्याह हो जाते हैं तो खुदा की मोहब्बत की लुत्फ़ को एहसास नहीं कर पाते। तो हम कोशिश करें कि इस लुत्फ़ तक सफ़र करें, इस लुत्फ़ के लिए अपने ऊपर से रुकावटें हटाएँ। जिस तरीके से हम अपने घर की सफाई करते हैं, अपनी गिरदो-नवा को पाकीज़ा करते हैं, रफ़ा करते हैं, साफ़ करते हैं, दिल को भी ऐसे ही पाक करने की ज़रूरत होती है कि हम अपने अंदर से नफ़रतों का, कदूरतों का, कीने का, गुस्से का, ज़िंदगी के आए हुए प्रेशर्स के बायस हमारी जो इख़लाक़ गिर जाती हम समझते हैं कि ये हमारी आदत है या हम तो ऐसे ही हैं या फलाँ तो ऐसा ही है, तो उसको हम तवज्जो करें, उसको चेंज करें। क्योंकि होता है, इंसान है, हम कोई कामिल तो नहीं है, इंसान कामिल तो सिर्फ़ रसूल खुदा है या अहले बैत हैं। तो हम तो ख़ताकार, गुनहगार हैं, स्याहकार हैं, लेकिन बुरा इंसान वो होता है जो अपनी ख़ता को, अपनी गलती को पे अपने आप को सरज़निश ना करे। अपना भी दोस्त रहना चाहिए इंसान को और उस दोस्ती का सबसे पहला तकाज़ा ये है कि मोहब्बत से, प्यार से अपने वजूद के ऊपर पड़ी हुई उस गर्द को हटा देना, ये बहुत ही ज़रूरी है। उस गर्द को हटाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर वो गर्द साफ़ नहीं होगी तो वो जो पत्थर, वो गलाज़त आप देखें कि अगर हम अपने घर को बहुत दिन तक साफ़ ना करें तो जब हम सफाई करने लगते हैं तो वही वक़्त जो आम तौर पे शायद 20 मिनट, आधा घंटा घंटा या 2 घंटे लगते होंगे, तो वो जब हम कई अरसे बाद जब ये काम करें डिटेल सफाइयाँ मिसाल के तौर पे, तो हमें कितना वक़्त लग जाता है। यहाँ तक कि हम बहुत बुरे से थक जाते हैं। इसी तरह जब हम अपने दिल की सफाई को छोड़ देते हैं, तो इस दिल के ऊपर जो पड़ी हुई गर्द है, इस पे जो पत्थर पड़ गए हैं, बेअक्ली के, खताओं के, गुनाहों के, बदकिरदारियों के, लापरवाहियों के, गफ़लतों के और नहीं हत्ता कि हम बहुत सारी चीज़ों को आज गुनाह ही नहीं समझते। बुराई को बुराई ही नहीं समझते। तो ये भी गुनाह और बुराई से सबसे ज़्यादा बड़ी बुराई गुनाह और बुराई को गुनाह और बुराई न समझना है। तो ये सबसे बड़ा गुनाह जो हम हर वक़्त करते रहते हैं बहुत सारे मामलात के अंदर और खुद को अकेले कुल समझ लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे ऊपर पत्थर और ईंटें और कंकड़ और नहीं मालूम गंदे पानी की तरह हमारे वजूद पर, हमारे दिल के ऊपर
تہ در تہ جمع ہو جاتی ہیں۔ ہمارے دلوں کے اوپر جو جمی دلدل ہوتی ہے، اس دلدل کو صاف کرنا بہت ہی محنت طلب کام ہے، اور اس دلدل کو صاف کریں تاکہ دلوں سے وہ روشنی پھوٹ سکے، جس روشنی کے رزق کو ہم اللہ سے طلب کرتے ہیں، کیونکہ اللہ رب نور السماوات ہے، اور وہ ہمیں نور عطا کرتا ہے اور ہمیں روشنی عطا کرتا ہے، اور اس دل کو عطا کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ مگر وہ چاہے اس کے لیے ہم کچھ کوشش تو کریں، کچھ طلب تو کریں، اپنے وجود کے اندر اس ضرورت کو محسوس تو کریں۔ جیسے ایک پیاسا ہوتا ہے پانی کے کنویں، جب وہ بہت پیاسا ہوتا ہے یا بھوکا ہوتا ہے تو اس کو ہر چیز میں کھانا اور پانی ہی نظر آ رہا ہوتا ہے، یعنی اگر خدا نخواستہ کوئی بہت زیادہ بھوکا ہو، کئی دنوں کا بھوکا ہو، پیاسا ہو، تو اس کو ہر چیز میں کھانا پانی اور یہی نظر آئے گا جو اس کی شدید ترین ضرورت ہے۔ لیکن کیا خدا کی اتنی شدید ترین ضرورت ہمارے وجود کے اندر ہے؟ رسول خدا اہل بیت قرآن اور امام وقت کی اتنی ہی شدید ترین ضرورت ہمارے وجود کے اندر ہے کہ ہم جدھر دیکھیں ہمیں وہی جس چیز کو چاہیں اس کے اندر ان کا احساس ہمارے ساتھ ہو، اور جس چیز کو ہم چاہیں اس چاہ میں اولین ترجیح ہمارے رب کی ذات ہو، رسول اہل بیت اور قرآن کے مشن ہو۔ کیا ایسی ضرورت، ایسی طلب ہم نے اپنے وجود کے اندر ایجاد کی ہے؟ اگر نہیں کی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے وجود کی، اپنے دل کے اوپر جو جمی دلدل ہے، تہ در تہ جو دلدل ہے، اس کو صاف نہیں کیا ہے، اس کو غلاظتوں کو، اس تعفن کو، اس گندگی کو کلین اپ نہیں کیا ہے، کہ جس کے ذریعے سے وہاں کچھ خوشبو آ سکے۔ وہاں چمن بنایا ہی نہیں ہے، وہاں رو کر اللہ سے معافی مانگ کر اپنے وجود کی زمین کو زرخیز کیا نہیں ہے کہ اس پر خدا کے نور کے چشمے پھوٹ سکیں، اور اس میں وہ چمن، وہ پھول، وہ پودے جو خدا کی، رسول کی، اہل بیت کی محبت کے ہیں، بصیرت کے ہیں، عقل کے ہیں، ہدایت کے ہیں، اور اس پرواز کے ہیں جو رب تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم پرواز کریں۔ اس پرواز کے جو پھول ہیں، وہ جو آسمان ہے، وہ ہم تخلیق کر سکیں، کیونکہ خدا تخلیق کرنے والا ہے، اور ہمیں بھی اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ ہم اپنی آخرت کو، اپنی دنیا کو تخلیق کر سکیں اس کی دی ہوئی طاقت کے ذریعے سے۔ لیکن ہم جو تخلیق کر رہے ہیں اور خدا جو ہم سے چاہتا ہے کہ اس نور سے تخلیق کریں، اس میں بہت فرق ہے۔ ہم اپنی خواہشات اور اپنی نفس کی پرورش کو تخلیق کر رہے ہیں، ہم اس کے جو ہوتے ہیں نا شکاری ہو جاتے ہیں، اپنے نفس کے، اپنے برے عادتوں کے، بری حرکتوں کے، بری چیزوں کے، برے الفاظ کے۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو تھوڑا سا اجتناب کریں، اور تھوڑا سا ہم شہداء کی زندگی میں بھی جائیں، ان کو بھی اسٹڈی کریں۔ آج ایک جو ہے وہ آپ کے ساتھ خوبصورت وصیت جو ہے ایک شہید کی شیئر کرتی ہوں۔ شہید حسن رؤفی جو ہے وہ فرماتے ہیں اپنی وصیت میں کہ اے خدایا میری مدد کرنا، میری مدد کر تاکہ میرے قدم نہ لڑکھڑائیں، خدایا میری مدد کر تاکہ میرے قدم نہ لڑکھڑائیں، اور میری ہدایت کر تاکہ میری گولیاں دشمنوں کے سینوں میں پیوست ہوں، اور جب تیری صلاح اس میں ہو کہ تو میرے امام زمانہ علیہ السلام کو میرے سرہانے بھیج دے کہ میں شدت سے ان کا محتاج ہوں۔ خدایا میں تیر، گولی اور توپ کا لیکن اپنے جو رہبر معظم، یعنی اپنے اس وقت زہرا امام خمینی رہبر تھے، تو ان کے حوالے سے انہوں نے فرمایا کہ ان کے رنج کو تحمل نہیں کر سکتا، کیونکہ امام خمینی کا راستہ امام وقت کے مشن سے جڑا ہے، اور امام وقت کے مشن سے جڑا ہوا جو مشن ہے وہ رب تعالیٰ رسول خدا کے مشن سے جڑا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے وقت کے رہبر کو بھی پہچاننے کی ضرورت ہے، جیسے رہبر معظم ہے، اور ان کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے، ان کی خطبات پہ، ان کی گائیڈنس پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے، اور یہ ضروری ہے کہ ہم ان سے اس طرح سے کنیکٹڈ ہوں کہ جیسے وہ ذریعہ بن سکتے ہیں ہمارے لیے وقت کے امام تک پہنچنے کا، کیونکہ اس وقت جو لیڈنگ جو ان کی ایک پالیسی ہے رہبر معظم کی، اس کو ہمیں بہت توجہ اور محبت سے دیکھنا چاہیے، لیکن اس کے لیے ہمارے دل سے وہ تعصبات، ہماری فکر سے وہ غلاظتیں ہٹانے کی ضرورت ہے، ہماری روح کو اس پاکیزگی کی ضرورت ہے کہ اس نور سے نور کو کسب کر سکے، کیونکہ نور نور سے کنیکٹ ہوتا ہے۔ جب ہم انسانوں سے بھی کنیکٹ ہوتے ہیں تو ہمارے وجود کے اندر جو ایک خاص مثلاً پاکیزگی یا مثلاً بری خصلت جو بھی ہمارے اندر جو
किसी से भी कनेक्ट हो रही है, वो कनेक्ट होती है, वो स्पिरिट कनेक्ट होती है जो हम दो अरवाह के अंदर होती है। तो हमें अपने आप को खींच कर उस पाकीज़गी के लेवल पर लेकर आना है कि हमारे वजूद में हमारी सोच और फ़िक्र के ख़यालात की जो तहें हैं, उसकी जो गहराइयाँ तक हैं, हमारे वजूद के अंदर खुरच-खुरच कर हमें सफ़ाई करनी है कि हम पाकीज़ा तरीन हों, अरफ़ा तरीन हों और सोचें कि मेरा रब मेरे साथ है, रसूल अहले बैत और इमाम वक़्त मेरे साथ हैं और वो मुझे देख रहे हैं और मेरी हर चीज़ को वो मुशाहिदा कर रहे हैं। हम इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो दें, ध्यान दें और कोशिश करें कि अपने जो वक़्त के इमाम के लिए साज़ी में रहबर मौज़म का साथ दे सकें और उसके लिए सबसे पहली जंग इंसान की अपने नफ्स के साथ है और अपने गिरदोनवा को पाकीज़ा करने के साथ है। तो हम पूरी कोशिश करें कि इन मोहब्बतों से हर काम करें, खुलूस से, यानी मोहब्बत से मरहम करें अपने गिरदोनवा को, अपने आप को, अपने रिश्तों को, अपने नातों को, अपनी सोसाइटी को, अपनी मुआशरे को, ताकि ये मुआशरा खूबसूरत हो, मोहब्बतों से भरा हुआ हो, सुकून से भरा हुआ हो और हम वक़्त के इमाम की तरफ इकट्ठे जदोजहद कर सकें इंशाल्लाह। अभी हम बढ़ते हैं हमारे बहुत ही प्यारे सेगमेंट जो कि हिदायत वॉक का सेगमेंट है और देखते हैं कि मौलाना गुलाम हुसैन अदील साहब कौन से खूबसूरत पैगामात हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। बढ़ते हैं हिदायत वॉक की जानिब। अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम व सहहिल मखरजहुम व अहलिक अअदाहुम। एक बहुत ही इरफानी और नूरानी एक आरिफ ने मुझे आज से तकरीबन 30 साल पहले हम एक मजलिस सैयद शुहदा में थे और ये शेर असल में शेख सादी आलल्लाह मकामहू का है। ने मुझे ये कहा कि बर्ग दरख्तान सब्ज़ दर नज़र होशियार हर वरकश दफ्तरीस्त मारिफत किरदगार। ये जो दरख्तों के सब्ज पत्ते हैं, बर्ग दरख्तान सब्ज, जो अक्ल से सरशार, होशियार और जिम्मेदार लोग हैं, जिन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शऊर दिया है, उन लोगों के लिए ये दरख्तों के पत्ते जो है ना, उसका एक और पत्ता होता है। ये पत्ते से एक चीज़ का पता उन्हें मिल जाता है। बर्ग दरख्तान सब्ज़ दर नज़र होशियार हर वरकश दफ्तरीस्त मारिफत किरदगार। ये दरख्तों का हर जो ये लीव है, ये पत्ता है, मारिफत परवरदिगार अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मारिफत का एक बहुत बड़ा ख़जाना है। इंसान तो गौर कर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये जो फितरत है, ये नेचर है, ये रंगोबार, ये पत्ते, ये गुल, गुलजार और गुलिस्तान, ये जो रहनाई आप देख रहे हैं, शगुफाई आप देख रहे हैं, इस्लाम ने एक ख़ास जो जमालियाती तस्वुर है, तस्वुर मैं नहीं कहूँगा बल्कि इसको कहूँगा कि इस्लाम ने जो ये जमालियाती हकीकत को बताया है, इंसान ज़रा गौर करे, इंसान ज़रा समझे। आपको अगर कोई एक मामूली सा ये पेन भी गिफ्ट में देता है, पेन है, पेंसिल है, बाल पॉइंट है, आपको जब गिफ्ट में मिलता है तो आप क्या करते हैं? थैंक यू करते हैं, आप करते हैं, आप सिर्फ उसका शुक्रिया अदा करते हैं। आपने कभी सोचा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये जितना ये निज़ाम है, ये कायनात है, ये नेचर है, ये फितरत है,
یہ زندگی ہے، اس نے ہمیں حیات دی، اس نے ہمیں کتنی طرح کی اس نے فیکلٹیز اور اس نے ہمیں نعمتیں، قوتیں عطا فرمائی۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے ایسی ایسی اس نے کتنی خوبصورت آنکھیں دی، زبان دی، یہ اور فرمایا کہ ہم نے تمہیں کتنا خوبصورت احسن تقویم تجھے بنا کر اس کائنات کے حوالے کیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین انداز کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کی خلقت کی۔ پھر انسان کے لیے یہ سارے کا سارا جو نظام ہے، یہ زمین انسان کے لیے، یہ آسمان انسان کے لیے، یہ شجر انسان کے لیے، یہ ماہ و ماہتاب انسان کے لیے، یہ آپ دیکھیں نظام شمسی انسان کے لیے، نظام قمری انسان کے لیے، ساری کی ساری یہ خدمت گزار ہیں۔ صبح کو دیکھیں، شام کو دیکھیں، سحر کو دیکھیں، یہ صبح کو دیکھیں، سارے کا سارا سسٹم، سارے کا سارا نظام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ انسان کی خدمت گزاری کے لیے۔ انسان نے کبھی سوچا ہے کہ یہ زمین ہے، آسمان ہے، یہ شمس ہے، یہ قمر ہے، یہ زندگی کے سارے وسائل ہیں، یہ زندگی کے سارے اسباب ہیں، اے انسان یہ سارے کے سارے تیرے لیے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سوچا ہے کہ وہ کتنا خوبصورت ہے۔ اللہ جمیل یحب الجمال، وہ کتنا خوبصورت ہے۔ یہ جتنا آپ جمالیاتی صورت نظام آپ دیکھ رہے ہیں، اس سارے کے سارے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کے لیے خلق کیا، انسان کی تکامل کے لیے، انسان کے کمال کے لیے، انسان کو اپنی طرف بلانے کے لیے۔ یہ جو ہدایت واک ہے، ہم اس کو چاہتے ہیں کہ یہ ہدایت واک یہ اللہ کی طرف واک بن جائے، اللہ کی طرف سیر و سلوک کا ایک ذریعہ بن جائے، جس نے سب کچھ ہمیں عطا کیا ہے۔ ہم کچھ نہیں تھے، اس نے ہمیں سب کچھ بنا دیا۔ حل عطا حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کچھ نہیں تھا، اسی نے ہمیں سماعت دی، اسی نے ہمیں بصارت دی، اسی نے ہمیں زبان دی، اسی نے ہمیں کان دیے، اسی نے ہمیں عقل دی، اسی نے ہمیں شعور دی۔ کتنا اس کا تھینک یو کرنا چاہیے، کتنا انسان اس کا تھینک یو کرے۔ ایک قلم انسان کو دیتا ہے، آپ اس کا تھینک یو کرتے ہیں۔ اس نے آنکھیں دی، زبان دی، ناک دی، قوہ شامہ دیا، قوہ عقلیہ دیا، قوہ فہمیہ دیا، یہ ساری کی ساری طاقتیں جو اسی نے عطا کی ہیں۔ ہم اس کا کتنی دفعہ تھینک یو کرتے ہیں۔ اگر ہمیں جس سے محبت ہوتی ہے، ہم چاہتے ہیں اس کے ساتھ بات کریں، ہم کتنی دفعہ اللہ سے بات کرتے ہیں، کتنی دفعہ اللہ سے راز و نیاز کرتے ہیں، کتنی دفعہ اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اگر آپ چلے جائیں، اس نے اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنی نعمتیں دی ہیں، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر آپ اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہیں تو آپ کبھی شمار نہیں کر سکتے۔ دنیا کے بڑے بڑے چارٹر اکاؤنٹنٹ آ جائیں، اللہ کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے۔ یہی چیز ہے کہ آپ دعائے عرفہ میں بھی دیکھتے ہیں، میرے مولا 40 سے زیادہ اعزاء کے نام لے کر، ہر ایک پہ شہادت دے کر، ہر ایک کا شکریہ ادا کرنے کے بعد ایک جملہ فرماتے ہیں کہ دہر پہ دہر گزر جائے، زمانے پہ زمانہ گزر جائے، تیری کسی ایک نعمت کا بھی شکریہ بجا لاؤں، دیٹ از امپاسبل، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ تیری کسی ایک نعمت کا بھی شکریہ ادا کیا جائے۔ مولا امام زین العابدین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ آف بلسانک عالم اشکرک، کیا اس گونگی زبان سے تیرا شکر ادا کیا جائے؟ آج ہم اتنا سوچیں ضرور کہ جس نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنی اس نے ہمیں باؤنٹیز اور بلیسنگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا کیا، ہمیں اس کی معرفت کی طرف جانا چاہیے، ہمیں اس کا شکر گزار بننا چاہیے۔ یہی سوچ اگر ہم میں آ جائے تو یہ ہزاروں سالوں سے بہتر ہے انسان کی زندگی سے کہ یہ سوچ آئے، کہ یہ سوچ کیا ہے اسے اللہ کی طرف لے جائے، اللہ کے اس جمال کی طرف لے جائے، اللہ کے اس کمال کی طرف لے جائے، اور جمال اور کمال کے جو مظہر ہیں ان کی طرف لے جائے، کہ جن کے صدقے میں یہ زمین باقی ہے،
جن کے صدقے میں یہ آسمان باقی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اجر دے، صحت دے، سلامتی دے اور معرفت پروردگار ہم سب کو اللہ نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنے مخلصین بندوں میں ہمارا شمار فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم چلتے ہیں اپنے اسٹوڈیو کی طرف، اور تاکہ اس پروگرام کو مزید کنٹینیو کیا جا سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم حاضر ہوئے ہیں بہت ہی خوبصورت پیغامات کے بعد جو مولانا غلام حسین عدیل صاحب نے ہمارے ساتھ شیئر کیے، اور یقینی طور پہ جو پروردگار کے جمال اور اس کے جلال کو صحیح سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، پھر اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ لطافتیں جو ہیں اور کرم، اس کا فضل، اس کی رحمتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تو انسان جو ہے پھر بندگی کی راہ پر بہتر طریقے سے گامزن ہو سکتا ہے۔ ہم پوری کوشش کریں کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت، اس کی حکمت، اس کے نور کو تلاش کریں، تاکہ ہمارا وجود، ہماری آنکھ، ہماری زبان، ہماری آنکھ، دل، ہمارے کان، ہمارے ہاتھ یہ نور کے مظہر بنے، تاکہ ہمارے وجود کے اندر نور کریٹ ہو سکے، کیونکہ ظاہر ہے دل تک جو بھی چیز جاتی ہے وہ آنکھوں، کانوں، زبان، ہاتھ، ان ساری چیزوں سے جاتی ہے۔ تو ہم پوری کوشش کریں اپنے دلوں کو شفاف کریں اور اس قابل ہوں کہ اپنے وقت کے امام کے لیے خود کو تیار کر سکیں، کیونکہ نور نور سے جڑے گا، اور جتنا جس میں ہوگا پھر اتنی ہی بڑی ذمہ داری کے اہل ہو سکے گا۔ تو ہم کوشش کریں کہ بڑھ چڑھ کر، جس طرح ہوتا ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام سے بڑھ چڑھ کر ذمہ داری لینے کی کوشش کریں، ان کے واسطے کام کرنے کی کوشش کریں، ان کی محبت میں خود کو سرشار عملاً رکھنے کی کوشش کریں، صرف ذکر اپنے سونے، جاگنے، اٹھنے، بیٹھنے سے اپنے وقت کے امام کے کام آنے کی کوشش کریں۔ اسی مناسبت سے جو آج ہمارا عنوان ہے، وہ جس طرح سے ہمارا پچھلی ویک سے ہم نے سٹارٹ کیا ہے، دعائے عہد کی تفسیر میں ہم جا رہے ہیں۔ ہم کوشش کریں کہ وہ وعدے جو ہم امام کے ساتھ کے اعتبار سے کرتے ہیں وہ ہیں کیا، اور دعائے عہد میں کیا باتیں ہیں، کن چیزوں پہ پروردگار سے ہم کیا گفتگو کر رہے ہیں، اہل امام سے کیا کر رہے ہیں، کتنے وعدے ہیں، کیونکہ ویسے اس کی بہت شرح جو ہے، یعنی تفصیل جو ہے یا تفسیر جو ہے اس دعا کی بہت ہی زیادہ ڈیپ ہے، لیکن اوبویسلی ہم ساری چیزیں اس لیول پہ نہیں کور کر سکتے جو کہ حق ہوتا ہے کسی چیز کا، لیکن جس حد تک ہم کوشش کر سکتے ہیں اس اعتبار سے ہم کرتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ سسٹر عالمہ مقصودہ نقوی صاحبہ موجود ہیں، ہماری بہت ہی پیاری بہن، بہت ہی پیاری عزیز دوست، اور جو ہماری سب سے فیوریٹ تو ان کی طرف ہم بڑھتے ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم سسٹر مقصودہ، بہت بہت شکریہ ہدایت ٹی وی کو پھر سے وقت دینے کے لیے، اور تہ دل سے ممنون اور مشکور ہیں کہ اس خوبصورت دعا کے توسط سے آج پھر آپ ہمارے ساتھ شامل ہیں اور اس دعا کی تفصیل کو ہمارے تک آپ لا رہی ہیں۔ تو کچھ بیان فرمائے گا، کچھ تو آپ نے ہلکی پھلکی سی ابھی ہم مکمل طور پہ ٹچ نہیں کر سکے تھے لاسٹ ویک، دعائے عہد کی اہمیت اور فضیلت، اور اس اعتبار سے تھوڑا سا میں چاہوں گی کہ بریف کیجیے گا، اور اس کے ساتھ پھر ہم آگے بڑھیں گے کہ دعائے عہد میں کو اگر ہم سمجھنے کے اعتبار سے تقسیم کریں تو اس کے کتنے حصے بنتے ہیں اور کس حصے میں کیا باتیں ہوئی ہیں۔ تو اب آپ ہی بیان فرمائے گا، آپ کی طرف بڑھتی ہوں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پہلے تو بہت شکریہ سسٹر فائزہ، یہ آپ کی محبت ہے، اللہ یہ جو ہمارے دلوں میں اللہ نے محبت ڈالی ہے اس لیے
خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو ہمیشہ قائم رکھے، اور یہ جو محبت ہے نا، الہی یہ محمد اور آل محمد کے صدقے میں اللہ نے دی ہے۔ تو یہ والی جو محبت ہے بہت مخلص اور بالکل خالص ہے، تو اللہ سے یہی دعا ہے کہ اس کو ہمیشہ قائم اور دائم رکھے۔ اور پروردگار عالم سے ہم دعا کرتے ہیں سسٹر فائزہ کہ اللہ یہ جو قرآن اور اہل بیت کا ذکر ہے نا، اس کی جو نوکری ہے نا، یہ اللہ ہمیشہ ہمیں اس نوکری میں رکھے اور کبھی بھی ہم سے اس نوکری کو نہ چھینے۔ تو چلے میں آتی ہوں تھوڑا سا زیارت کی طرف۔ اس دن ہم نے دعائے عہد کی تھی، اور دعائے عہد کے اندر اب دیکھیں کہ بہت ہی اہم پوائنٹس ہیں۔ سسٹر فائزہ، جب یہ جو دعائے عہد ہوتی ہے، سب سے پہلی بات یہ کہ ہمارا جو درد دل ہے وہ یہی ہے کہ جب ہم کوئی دعائیں یا کچھ بھی پڑھتے ہیں تو اس کی گہرائی میں نہیں جاتے، اوپر اوپر سے پڑھ لیتے ہیں نا۔ صبح کو پڑھ لی، اچھا اندر کیا ہے، کیا بات ہے، کیا اللہ کہنا چاہ رہا ہے، کیا محمد اور آل محمد میسج دینا چاہ رہے ہیں، ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ہم اس دعا کو خود سے، اگر ہم اس دعا کو ترجمہ ہی بے شک پڑھ لیں، لیکن مجھے وہ ہوتا ہے ہمیشہ یہ بات میں کہتی ہوں کہ ترجمے سے وہ مطالب نہیں مل پاتے جو مطالب ہمیں اصل میں مل پاتے۔ میں تھوڑی سی ایک بات کہتی ہوں سسٹر فائزہ، تھوڑا سا سمجھانے کے لیے، پھر اس دعا کی طرف آتی ہوں۔ آپ یقین کریں، میرے جو کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کو تو پتا ہے کہ ہماری کلاسز ہوتی ہے، تو کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جیسے 10-12 اسٹوڈنٹ کو میں نے بٹھا دیا اور 10-12 کو ہی ایک آیت دے دی۔ فار ایگزامپل سورہ بقرہ کی کوئی آیت دے دی، سورہ انبیاء کی کوئی آیت دے دی، سب سے کہا کہ اس آیت کی تفسیر کرو۔ ترجمہ تو ان لوگوں کو آتا ہے ماشاءاللہ سے، تو سب سے میں نے کہا کہ ان کی تفسیر کرو۔ اب یقین کریں سسٹر فائزہ کہ جب ان سے کہیں کہ آپ لکھیں، کیونکہ بولنے میں نہیں، کیونکہ بولیں گے تو ایک دوسرے کی سن لیں گے، تو جب ان سے کہا جاتا ہے نا کہ اس آیت کی تفسیر لکھو، آپ یقین کریں گے ہر ایک الگ پوائنٹ لکھتے ہیں۔ یعنی اگر ہم نے 100 لوگوں سے کہا کہ ایک آیت کی تفسیر کرو، تو وہ 100 لوگ جو ہیں وہ 100 مطالب ہمیں دیتے ہیں۔ تو ہمیں جو ملتے ہیں، میری آواز آ رہی ہے سسٹر فائزہ؟ جی بالکل آ رہی ہے۔ آپ نے بڑی پیاری بات کی، اس میں ایک چیز میں بھی آپ کے ساتھ ہی ایڈ کرتی جاؤں اور آپ اس کے آگے اپنی بات مکمل کیجیے گا۔ وہ یہ کہ معرفت پہ جب آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جتنے دنیا میں انسان ہوتے ہیں اتنی ہی اعتبار سے معرفت کے لیولز ہوتے ہیں۔ یعنی کیونکہ جیسے ہوتا ہے نا، ایک تصویر کو ہر انسان یا ایک چیز کو ہر انسان اپنے زاویے سے دیکھتا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ چاہے کوئی نام مسلمان بھی ہو، یعنی خدا کا نہ بھی ماننے والا ہو، تب بھی کوئی نہ کوئی فارم آف معرفت اس کے اندر ہوتی ہے رب تعالیٰ کی، کیونکہ یہ اس کی فطرت کا حصہ ہے۔ بالکل ہر انسان جس اعتبار سے، کیونکہ قرآن سے ہماری دوستی اتنی ہوتی نہیں ہے، اس سے ہم نے کوئی تعلق بنایا نہیں ہوتا، محبت ہے نہیں اس لیول کی کہ اس سے اپنا دوست، اپنا ہم سفر رکھتے اور اس کے ساتھ گفتگو کرتے یا اس کی سنتے، کرنا تو کیا ہی تھا تو وہ پھر ظاہر اگر کرتے تو شاید ہمارے اندر بھی وہ زرخیزی اس انداز سے آتی۔ تو آپ نے بڑی پیاری بات کی اور بہت اہم بات کی، اور اس میں نا لکھنا بہت اہم ہے۔ جو آپ نے بات کی، اس میں ایک چیز اور میں ایڈ کرتی ہوں کہ آپ کئی دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ میں نے مثلا لیکچر لگا لیا، سن لیا، یہ قرآن کی آیتیں لگا لی، سن لی، کافی ہے۔ جب تک آپ اس مطلب کو ہاتھ سے لکھتے نہیں ہیں، آپ کے وجود کا وہ حصہ نہیں بنتا۔ اگر آپ کبھی زندگی میں غور کریں تو میں جو یہ چیز شیئر کر رہی ہوں، میں نے ایک اپنے تجربے سے دیکھی ہے کہ جو مثلا میں نے 5 سال پہلے کچھ ایسی چیز مثلا لکھی، جو میں نے سوچی، جو پڑھی، سیکھی، مثال کے طور پہ، وہ آج مثلا 10 سال کے بعد یا 15 سال کے بعد یا 20 سال کے بعد وہ میں دیکھتی ہوں کہ وہ کہیں نہ کہیں وہ میرے عمل سے اظہار کر رہی ہے اور میں متوجہ نہیں ہوں، لیکن وہ ہے۔ اور سم ہاؤ میں جب اس پرانی بات سے کنیکٹ ہوئی تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تو مثلا 5 سال یا 10 سال یا 20 سال پہلے بات میں نے ایسے سوچی تھی، لکھی تھی، کی تھی، یا اس پہ یہ تفکر کیا تھا، یا اس سے یہ نتیجہ اس انداز سے نکلا تھا۔ تو علم سیکھنے کے لیے جو پہلا مرحلہ ہے وہ اپنے ہاتھ سے لکھنا، سمجھنے کے ساتھ ساتھ، اور دل کی شفافیت اور باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے ہاتھ سے لکھیں، چاہے 2 بلٹ پوائنٹ سے لکھیں پر لکھیں۔ یہ آپ کے وجود کا حصہ علم کو بناتا ہے، بنسبت اس کے کہ صرف سنیں، صرف پڑھیں، وہ تو باقی پارٹس ہونے ہی چاہیے۔ سوری میں آپ کی بات کی قطع کلامی کے لیے معذرت چاہوں گی، لیکن میں نے کہا کہ چلیں اب اتنی بات ہو رہی ہے تو ہم بھی شیئر کر لیں۔ نہیں، بہت خوبصورت پوائنٹ، جیسے حدیث میں بھی ہے قید العلم بالقلم، کہ علم کو قید کرو قلم کے ذریعے سے۔ تو بہت ہی پیاری بات سبحان کہی اللہ، سسٹر سبحان اللہ۔ فائزہ آپ نے۔
جی اچھا، یہاں پر میں جب ہم قرآن کی آیتوں کی میں کہتی ہوں کہ آپ تفسیر کریں، دیکھیں 100 لوگ ہیں، اگر 100 لوگ ہیں اور ان کو صرف ایک آیت دی جائے، آپ یقین کریں ماشاءاللہ آپ کو تو پتا بھی ہے کہ وہ 100 لوگ جو ہیں وہ اس آیت کی الگ الگ تفسیر کریں گے، یعنی ہمیں نہ کم از کم ہمیں ایک آیت میں سے 100 پوائنٹس مل جائیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر آیت کی جو تفسیر ہے نا، ہر ذہن جو ہے وہ الگ طریقے سے کرتا ہے، ہر ایک کے اندر جو ہے نا وہ الگ پوائنٹس آتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ مجھے اس آیت کا ترجمہ آنا چاہیے، مجھے اس آیت کا جو بیک گراؤنڈ ہے نا وہ بھی پتا ہونا چاہیے، اور تھوڑی بہت اس بارے میں ایسی نالج ہونی چاہیے جو ائمہ معصومین علیہ السلام سے ملتے ہیں۔ تو سسٹر فاضل میں یہاں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ جب ہم خود سے کرتے ہیں نا ترجمہ، اس میں ہمیں بہت زیادہ علمی پوائنٹس ملتے ہیں، حد سے زیادہ، لیکن جب ہم کسی کا ترجمہ پڑھتے ہیں نا تو بس صرف ایک پوائنٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں، یعنی ایک پوائنٹ پہ ہی ہمارا پھر فوکس ہوتا ہے، لیکن جب ہم خود سے کرتے ہیں تو ہمیں بہت کچھ ملتا ہے، دریا ملتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں سسٹر فائزہ کہ جب ہم دعائے عہد پڑھ رہے ہیں نا تو کیوں ہم ایک ہی ترجمے پہ فوکس رکھتے ہیں، اس کو اگر ہم اس کی گہرائی میں جائیں، اس کے لفظوں کے اندر جائیں تو یہ ایک ایسی دعا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن جو ہے وہ دریا ہے، سمندر ہے، اس کے اندر جو جائے گا نا وہ اپنے مطابق موتیوں کو لے کر آئے گا، ہیروں کو لے کر آئے گا، کچھ مچھلیوں کو یعنی اپنے مطابق چیزوں کو لے کر آئے گا۔ تو یہ دعا ایسی دعا ہے امام زمان علیہ السلام کہ ہمارے ہاتھ کو پکڑ کر جو ڈائریکٹ امام مہدی آخر الزمان کے ہاتھ میں رکھتی ہے نا، یہ وہ دعا ہے۔ یہ ایک ایسی دعا ہے جو ہمیں نہ صرف امام مہدی کے ہاتھ میں کو دیتی ہے، بلکہ وہ عہد جو ہم نے عالم زر میں کیا تھا، وہ عہد ہمیں جگاتی ہے، یاد دلاتی ہے، اور نہ صرف یاد دلاتی ہے وہ عہد، بلکہ ہمیں اس عہد پر قائم رکھتی ہے، اور پھر ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس عہد سے ہٹ نہیں سکتے۔ اور پھر تیسری چیز جو اس دعا کے اندر آتی ہے سسٹر فائزہ، وہ یہ ہے کہ یہ دعا ہمیں اصل میننگ بتاتی ہے کہ توحید ہے کیا، توحید کی جو صحیح میننگ ہے نا وہ ہمیں بتاتی ہے۔ فار ایگزامپل آپ دیکھیں جب یہ دعا شروع ہوتی ہے تو اس دعا کا جو شروع ہونے کا لفظ ہے، اب دیکھو وہ لفظ شروع ہوتا ہے جیسے ابھی ہم نے الہی عظم البلا میں کیا تھا اللہم کو یا الہی، اب یہاں دیکھو اللہم سے یہ دعا شروع ہوتی ہے۔ سب سے بڑا جو توحید کا لفظ ہے وہ ہے اللہم، اللہ کے ساتھ ہم نے میم کو لگا لیا، یعنی یا اللہ، یعنی الہی، یعنی میرے رب۔ جیسے بچہ ہوتا ہے ماں باپ سے کہتا ہے کہ اے میرے میٹھے ماں باپ، نہیں جیسے آپ دیکھو کہ جب چھوٹا چھوٹا بیبی ہوتا ہے نا، جب نیا نیا بولنا شروع کر دیتا ہے، وہ جب بٹرنگ کرتا ہے اپنے ماں باپ کو نا، تو وہ ایسے ایسے میٹھے میٹھے لفظ بولتا ہے، میری میٹھی ماں، میری کیوٹ ماں، ایسے لفظ بولتا ہے نا۔ تو اب دیکھیں ماں باپ پگھل جاتے اس کے میٹھے الفاظ سے، تو اللہم سے جو بندہ جب بولتا ہے تو اللہ کیا ہے، اللہ کہتا ہے اب بتا تمہیں کیا چاہیے، میری رحمت تیرے لیے حاضر ہے۔ پھر آپ دیکھو میں وہی اس دعا کی طرف جب ہم آتے ہیں نا سسٹر فائزہ، اس دعا کی تقریباً میں اس کے 13-14 پوائنٹس ایسے بتاؤں گی کہ جن کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے۔ ہم جب بھی دعائے عہد پڑھیں، 13 پوائنٹس میں انشاءاللہ بتاؤں گی کہ جب بھی ہم دعائے عہد پڑھیں، ان 13 پوائنٹس کو ہمیں نظر میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو جو پہلا پوائنٹ تو اس میں سب سے پہلا یہی آ جاتا ہے کہ توحید۔ آپ دیکھو اللہم سے شروع ہوا، رب سے شروع ہوا۔ میں وہی کہتی ہوں سسٹر فائزہ، اگر ہم نے ایک ایک لفظ کے میں سے اللہ کی جو نام ہے، رب النور العظیم ورب الکرسی الرفیع ورب البحر المسجور ومنزل التوراۃ والانجیل، اگر ہم نے اللہ کی یہ ایک ایک صفت کو کے اوپر بات کرنا شروع کر دی تو ہمیں کتنے گھنٹے لگ جائیں گے، بہت ٹائم لگ جائے گا، بہت دن لگ جائیں گے۔ تو یہاں پر صاف صاف پتہ چل گیا، رب کا لفظ آیا، نور کا، عظیم کا، اللہ کی کرسی کی بات ہو رہی ہے جو کہ بہت بڑی چیز ہے یہاں پر کرسی، اور رب البحر المسجور، دریاؤں کا خدا، جو دریا سمندر جوش مارتے ہیں ان کا اللہ۔
تو یہاں سب سے پہلے، ابھی تو میں اس کے گہرائی میں نہیں جاؤں گی، لیکن یہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوری کی پوری توحید کی بات ہو رہی ہے، اور رب تورات اور انجیل اور زبور، اور پھر اور مزے کی یہاں بات یہ آتی ہے کہ ذل والحروف، یہاں پر سایہ، جب سایہ ہوتا ہے اس کے رب بھی تم ہو، اور پھر جو دھوپ ہوتی ہے اس کے رب بھی تم ہو، اور قرآن کو نازل کرنے والے رب، اور قرآن کو عظیم بنانے والے، اور رب الملائکۃ المقربین والانبیاء المرسلین۔ اس کیسے اس کی تفسیر کر سکتے ہیں نا، دیکھیں توحید کا پورا اگر آپ دیکھو جڑ آ گئی، پوری کی پوری جڑ آ گئی اس کے اندر۔ اچھا، یہ جب ہم نے توحید کی جڑ کر دی نا، پھر اس کے بعد دوبارہ اللہ سے اب طلب کر رہے ہیں۔ سسٹر فائزہ، دوسرا پوائنٹ یہاں پر یہ آتا ہے اس کے اندر کہ توحید کی جو کہتے ہیں نا، توحید جہاں پیک پہ توحید آ گئی، پیک پہ توحید کو جاننے کے بعد اب ہم اس لائق ہو گئے کہ اب ہم اللہ سے کوئی چیز مانگے۔ اچھا، اس دعائے عہد میں آپ نوٹ کریں کہ فوراً ہم نے امام مہدی آخر زمان کی بات نہیں کی، ہم نے فوراً نہیں کہا یا مہدی السلام علیکم، نہیں، بالکل بھی نہیں، پہلے اللہ کی صفتوں کو بات کی۔ اب یہاں پر کیا کہتے ہیں، اللہم انی اسألک بوجہک الکریم، اے اللہ میں تجھ سے طلب کرتی ہوں، میں تجھ سے مانگتی ہوں کس چیز کو، بوجہک الکریم، تجھے تیرے کریم وجہک الکریم، یعنی وہی اے اللہ تجھے تیرے کریم ہونے کا واسطہ ہے۔ اور یہاں پر بھی کہتے ہیں کہ اے اللہ، اچھا وجہ کی جو میننگ ہوتے ہیں نا سسٹر فائزہ، میں بہت اس پہ گہرائی میں نہیں جاؤں گی، جو مین چیزیں مجھے نظر آئیں گی میں انہی الفاظ کے اندر آؤں گی، کیونکہ اگر ایک ایک لفظ کے اندر چلے گئے نا تو مجھے لگتا ہے ہم ایک پیراگراف بھی نہیں کر پائیں گے۔ تو وجہ کی جو میننگ ہوتی ہے، جی ہم کہتے ہیں نا یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، تو یہاں پر بھی آتا ہے وجہ کا میننگ ہوتی ہے چہرہ، چہرے کو کہتے ہیں وجہ۔ تو یہاں جیسے مولا جب علی ہم کو بھی ان کو کہتے ہیں کرم اللہ وجہ، جس طرح ہم کہتے ہیں۔ اچھا ایک چیز چھوٹی سی ایڈ کرتی جو روشنی بھی ڈال سکے ہلکی سی، وہ یہ کہ جس طرح آپ نے توحید کی بات کی پہلے پارٹ میں ہم بات کرتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس دعا میں جتنی رب تعالیٰ کا جو مشن ہے اور جو اس کی جیسے توریت انجیل جتنے انبیاء آئے ہیں ان سارے سفر کو بیان کیا جا رہا ہے اور قرآن تک ہمیں لایا جا رہا ہے، یعنی ایک ذہنی سفر پروردگار کی جو ایک طرف لانے کا پروردگار نے شاید جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے اب تک ہمیں کروایا ہے یا انسانیت کو کرایا ہے، اس کا ایک کنیکشن مجھے ایسا لگتا ہے توحید کے ساتھ ساتھ اس کنیکشن کو بلڈ اپ کیا جا رہا ہے اور اس مشن سے جوڑا جا رہا ہے جو رب تعالیٰ نے قرآن کریم کی صورت میں، رسول خدا کی صورت میں یا توحید کی صورت میں ہاں توحید تک ظاہر لانا مقصد ہے نا ہر چیز کا، تو اس اعتبار سے اگر آپ بہتر اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں، لیکن میرا مطلب تھا کہ میرے ذہن میں ایک پوائنٹ آیا تو میں نے سوچا میں آپ سے شیئر کروں، لیکن اب بہت اپنا پیارا پارٹ پوائنٹ امپورٹنٹ ہے بالکل۔ جی سسٹر فائزہ، بالکل بہت ہی پیارا پوائنٹ، واقعاً یہ بات بالکل آپ کی سچ ہے کہ اللہ جو ہے وہ ابھی ہمیں مینٹلی تیار کر رہا ہے نا، ہمارے دماغ کو تیار کر رہا ہے، یعنی اول سے لے کر انبیاء مرسلین اور قرآن تک وہ ہمیں لے کر آ گیا۔ اب جب ہم قرآن تک پہنچ گئے، یعنی وہی خوبصورت رب نور العظیم، جب پہلے نور خلق ہوا، اس کی کرسی خلق ہوئی، اور پھر اس کے دریا خلق ہوئے، پھر وہی خلقت ہوئی، پھر زبور، پھر تورات انجیل، پھر سایہ، پھر یہ سب، اور پھر قرآن، اور پھر ملائکہ، یہ یعنی ہمیں اللہ نے تیار کر لیا ہے کہ تم پوری دنیا کی خلقت کی بات ہو گئی اگر دیکھا جائے تو۔ اور پھر جب ہم آئے تو پھر وجہ کی جب ہم کہتے ہیں یا وجیہن عند اللہ، تو وجہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اب دیکھیے سسٹر فائزہ، اگر ہم دونوں بات کر رہے ہیں آپس میں تو ہم جو دیکھ رہے ہیں نا، آپ ایک دوسرے کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو یا وجیہن عند اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے وہ اللہ، اے وہ خدا جس کی نظر ہمیشہ محمد اور آل محمد پر پڑتی ہے، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا قرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، جب ہمارے بچے یا جس سے ہم شدید محبت کرتے ہیں جب وہ آتے ہیں نا تو فوراً ہماری جو نظر ہوتی ہے وہ اس کے چہرے پر پڑتی ہے۔ تو اللہ سے ہم کہتے ہیں اے اللہ، محمد اور آل محمد تمہارے لیے اتنے عزیز ہیں کہ تمہاری ہر وقت نظر ان کے چہرے پر ہوتی ہے، یعنی تم کبھی بھی ان سے ہٹتے نہیں، دور نہیں ہوتے۔ تو وجہ ہے کریم، کہ اے کریم وجہ والے، اور بنور وجہک المنیر۔ یہاں پر جلدی سے آتی ہوں سسٹر فائزہ، یہ تو بہت زیادہ چیزیں آ جاتی ہیں اس میں، یا حیو
یا قیوم اسألک بسمک الذی، میں سوال کرتی ہوں تمہارے اس اسم کے ذریعے سے جس کے ذریعے سے تم نے آسمانوں کو اور زمین کو روشن کیا۔ یہاں پر آپ دیکھو کہ یہاں اللہ کا جو نام آتا ہے اور جس کو واسطہ دیا جاتا ہے دوسرے ناموں کے، وہ ایک تو نور کی بات ہو گئی، اور ایک جو ہے منور کرنے کی بات آ گئی، اور پھر آپ دیکھیں زمین اور آسمان کو منور کرنے کی، حیات دینے کی بات آ گئی، پھر زندہ کرنے کی بات آ گئی، پھر مردوں کو زندہ کرنے کی بات آ گئی۔ آپ دیکھیں یا حیًّا قبل کل حی و یا حیًّا بعد کل حی و یا حیًّا حین لا حی یا محیی الموتى وممیت الاحیاء یا حی لا الہ الا انت۔ یہ جو حی حی کی بات ہو رہی ہے نا بار بار، یہاں پر دعا عہد میں یہ مین پوائنٹ آتا ہے کہ اے اللہ ہمارے ضمیر مردہ ہو گئے، اے اللہ ہمارے قلوب مردہ ہو گئے، اے اللہ دنیا میں جتنے بھی ظلم ہو رہے ہیں ہم آنکھیں بند کر کے دیکھ رہے ہیں، ہم اپنی زندگی جی رہے ہیں، یعنی خدایا ہمارے اندر سے انسانیت مر گئی، ضمیر مر گیا، ہمارے قلب مردہ ہو گئے۔ تو پروردگارا، اب یہاں پر ہم کہتے ہیں جب ضمیر مر جائے، جب قلب مر جائے، جب انسانیت مر جائے تو پھر بچا کیا؟ تو پھر ہمیں کون سے امام ہیں قبول کریں گے؟ تو ہمارے امام مہدی ہمیں کچھ قبول نہیں کریں گے۔ تو یہاں پر بھی ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ضمیر کو زندہ فرما، ہماری انسانیت کو زندہ فرما، ہمارے قلوب کو زندہ فرما، تاکہ ہم جو ہے تمہارے مہدی کے ساتھ مل سکے، تاکہ ہم اس دعا کے اندر جو مطالب ہے ان کو حاصل کر سکیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو دعا میں ہم آتے ہیں نا، اب میں اس کے کچھ پوائنٹس جو ہے سسٹر فائزہ وہ چاہتی ہوں کہ اس کے جو مین پوائنٹس ہے اس کی طرف آؤں، ایک ایک کر کے بتاؤں گی۔ ہم کہتے ہیں اللہم بلغ مولانا الامام الہادی المہدی القائم بامرک صلوات اللہ علیہ وعلی آبائہ الطاہرین عن جمیع المومنین۔ یہاں پر یہ جو لفظ ہے نا اس کو فوکس کرنا ہے، عن جمیع المومنین والمومنات فی المشارق الارض ومغاربها سہلها وجبلها وبرها وبحرها وعنی وعن والدی من الصلوات زنت عرش اللہ ومداد کلماتی وما احصا علمہ۔ یہاں پر اب دیکھیں یہ جو پیراگراف ہے نا سب سے خاص پیراگراف اب یہاں پر آتا ہے۔ ہم جب دعا پڑھ رہے ہیں تو اس دعا میں ہم امام زمان علیہ السلام کے لیے اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ تم ہمارے امام مہدی آخر الزمان کو پہنچا دے، بلغ یعنی پہنچا دے۔ اب کیوں ہم کہتے ہیں کہ امام زمان علیہ السلام کو پہنچا دے؟ سسٹر فائزہ مجھے امام رضا علیہ السلام کی حدیث ملی اور بہت ہی خوبصورت حدیث ملی، جیسے کہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ تمام ائمہ معصومین علیہ السلام امام مہدی آخر زمان کے لیے گریا کرتے تھے، روتے تھے، ان کے لیے دعا کرتے تھے۔ بالکل اسی طریقے سے امام رضا علیہ السلام کے لیے ملتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام جمعے کی نماز میں جب جمعے کی نماز پڑھایا کرتے تھے تو جمعے کی نماز کے خطبے میں امام رضا علیہ السلام بہت ہی پیارے انداز میں کیا پڑھتے تھے؟ ہمیشہ پڑھتے تھے اللہم، اے میرے اللہ کیا کر دو خدایا مجھے مہدی کے انصار میں سے قرار دو۔ اب دیکھیں یہاں پر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون کہہ رہا ہے، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں جمعے کی نماز میں، اور پھر امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم جعلنی من انصارہ، اے اللہ مجھے امام مہدی کے انصار میں سے قرار دے۔ یہ بہت ہی خوبصورت لفظ ہے۔ اور پھر امام رضا علیہ السلام ہی فرماتے ہیں کہ اشفق علیہم من آبائہم و امہاتہم، تم لوگوں کو پتا ہے کہ تمہارا مہدی تم سے کتنی محبت کرتا ہے، تم سے، یعنی امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام مہدی آخر الزمان تمہارے ماں باپ سے بڑھ کر تم پر شفیق ترین ہے۔ اور یہاں پر بھی پھر ہم دعا کو جب شروع کرتے ہیں سسٹر فائزہ تو یہ بہت ہی، میں جب اس دعا کو پڑھتی ہوں کیونکہ مجھے اس کا ترجمہ آتا ہے تو میں ایک کچھ لہجے کے لیے جب میں پڑھتی ہوں نا تو میں جم جاتی ہوں، میں سوچتی ہوں یا اللہ یہ دعا ایک بہت بڑا معجزہ ہے اور ہم اس کو کیسے پڑھتے ہیں۔
یہاں جب ہم کہتے ہیں اللہم، اب دیکھیے گا اس دعا میں کتنی مرتبہ اللہم کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور پھر جب ہم کہتے ہیں کہ اللہم بلغ مولانا، پہنچا دے ہمارے مولا کو جو ہمارے ساتھ میں ہے، وہ جو امام مہدی آخر الزماں ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں جب ہم امام مہدی آخر الزماں کے لیے پڑھتے ہیں نا، اور پھر قائم بامر اللہ، وہ جو اللہ کے حکم کو قائم کرے گا، یہ جو جھوٹے جھوٹے دعوے دار مہدی کے ہوتے ہیں نا، ان کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ جو اصل امام ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ہم جب قائم بامر اللہ، یہ بڑا پوائنٹ یہاں یہ آتا ہے۔ پھر سے ایک چیز کہوں گی سسٹر فائزہ، کہ یہاں پر اگر کہا جائے نا ہم لوگوں کو کہ یہ بات توحید کے خلاف ہے، تو میں کہوں گی نہیں، یہ تو عین توحید ہے، کیونکہ المہدی وہ ہے جو اللہ کے حکم کو قائم کرے گا، نہ کہ اپنی پرسنل چیزوں کو وہ ظاہر کرے گا۔ اچھا پھر آپ دیکھیں یہاں پر جب ہم امام پہ صلوات بھیجتے ہیں، تو ہم جب صلوات بھیجتے ہیں نا، تو وہ صلوات ان کے اوپر اور ان کے آباء و اجداد کے اوپر۔ یہاں پر ایک چیز بہت خاص ہے ہمارے لیے کہ امام مہدی جو جھوٹے دعوے دار ہوں گے نا مہدویت کے، ان کے آباء و اجداد کا پتہ نہیں ہوگا۔ یہاں پر بتاتے ہیں کہ جو امام مہدی ہے نا، ان کے آباء و اجداد کا پتہ ہے کہ وہ بی بی فاطمہ الزہرا کی اولاد میں سے ہوگا۔ اچھا یہاں سے اب جو خاص پوائنٹ شروع ہوتے ہیں نا سسٹر فائزہ، یہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھو کہ جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، اب دیکھیں جتنی بھی دعائیں ہم پڑھتے ہیں وہ لمیٹڈ ہوتی ہیں۔ یہااں پر جو دعا ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ تم لوگوں کو پورا انٹرنیشنل ہونا چاہیے۔ یہ جو دعا بتاتی ہے نا، بتاتی ہے پوری رہتی دنیا کے لیے ہونا چاہیے، محدودیت اس میں نہیں ہے، یہ دعا لا محدود ہے۔ جب میں صلوات بھیج رہی ہوں تو میری جو صلوات ہے انجمی المومنین والمومنات، آپ دیکھیں مزے کی بات یہاں دیکھیں، انجمی المومنین، تمام مومنین اور مومنات کی۔ اور یہاں پر مجھے بہت خوبصورت لگا محسن کراتی کی بات، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دعا ہے نا وہ ہمیں جہانی بنا رہی ہے، یہ اس جو لمیٹڈ چیزیں ہیں نا، محدودیت سے نکال کر ہمیں آتی ہے۔ کسی بہت کہا کہ ہم جب دعا مانگتے ہیں بہت لمیٹڈ دعا مانگتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں سسٹر فائزہ، ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ تمام میری جائز مرادوں کو پورا کرو۔ کیوں ہم نے لمیٹڈ میں مانگا؟ کیوں ہم نے کہا کہ صرف میری جائز مرادیں پوری ہو؟ اے اللہ میری تمام مرادوں کو پورا کیوں نہیں کہتے؟ جسے ہم کہتے ہیں نا ایک دعا ہے جو ماہ رمضان میں پڑھتے ہیں اکثر لوگ، تو نماز مغرب عشاء کے بعد بھی پڑھتے ہیں، اللہم علی اہل القبور سرور۔ جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اے اللہ قبروں کے اندر سرور نازل فرما، تو آپ دیکھیں اس دعا میں وہ دعا بھی ہمیں پورا بتاتی ہے کہ پوری رہتی دنیا کے لیے محدودیت اس میں بھی ختم کرتے ہیں، کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہم اغن کل فقیر، اے اللہ جتنے بھی فقیر ہیں ان کو غنی کر دے، اے اللہ جتنے بے لباس ہیں ان کو لباس دے دے، اے اللہ جتنے بے گھر ان کو گھر دے دے۔ تو یہاں پر دعا بتاتی ہے کہ اپنی ذات کے مطابق نہ مانگو، اللہ کی ذات کو دیکھ کر، اللہ کتنا غنی ہے، اللہ کتنا دولت مند ہے، اس کی دولت کو، اس کی طاقت کو، اس کے پاور کو دیکھ کر اتنا مانگو، اپنی حد تک نہ مانگو۔ تو آپ دیکھو یہاں ہم نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ خاص مومنین اور مومنات کی طرف سے، کہا انجمی المومنین والمومنات، روح زمین پہ جتنے بھی مومن مرد ہیں، مومن عورتیں ہیں، اے اللہ ان کی طرف سے۔ اور پھر یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی سسٹر، یہاں میں جب دعا پڑھتی ہوں نا، میرا تھوڑی دیر کے لیے تو میرا دماغ جو ہے وہ ہل جاتا ہے کہ کتنی خوبصورت بات ہے، اور ہم پڑھتے ہی جاتے ہیں اس دعا کو۔ اور پھر جب ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ انجمی المومنین والمومنات، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی، یعنی آپ دیکھو کہ اس کی کوئی بارڈر نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے کہ اس کی لمٹ کو رکھا جائے، اس کے جو ہے حدود رکھی جائے، نہیں، یا اللہ صلوات بھیج رہے ہوں انجمی المومنین والمومنات، لیکن اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اس کا کوئی بارڈر نہیں ہے۔ یہاں پر ہم کیا کہتے ہیں، فی مشارق الارض و مغاربہا، یعنی مشرق سے لے کر مغرب تک، مغرب سے لے کر مشرق تک، روئے زمین پر جتنے بھی ڈائریکشن ہیں، اے اللہ میری
सलमान पर वो किसी जगह पे स्टॉप ना हो, वो हर जगह पर चलती ही रहे, चलती ही रहे, चलती है, वो किसी जगह पर महदूद होकर रुक ना जाए। और फिर जब हम यहाँ पर ये कहते हैं, वही आ जाता है कि इसके लिए कोई बॉर्डर नहीं है और कोई हद नहीं है। और फिर यहाँ पर भी एक और जो चीज हम पढ़ते हैं, मुझे इस दुआ में बहुत ही प्यारी लगती है, सालिहा व जबलिहा। यहाँ पर अल्लाह को कहते हैं वही कि कोई लिमिट नहीं, इतनी दुआ सा, ए अल्लाह व जबल, ए अल्लाह खुशकीन पर, जमीन पर, हुए जमीन पर जितनी भी जमीन वो बिल्कुल ऐसा, यानी जिसके अंदर कंकरियां, पत्थर, पहाड़ और ए अल्लाह उस जमीन के जितना, वो जबलहा, और वो जमीन के जिसके अंदर कंकरियां हैं, ऊपर नीचे होती है, अल्लाह उसके बराबर। अजब बात है यहाँ पर कि इस कदर हम सलवात भेज रहे हैं अन जमीइल मोमिनीन वल मोमिनात फी मशारिक़हा व मगारिबिहा सहलिहा व जबलिहा। और यहाँ पर एक और चीज देखें, जहाँ पर जो चौथा पांचवा पॉइंट आता है सिस्टर फायजा, वो ये आता है कि जो हम इमाम मेहदी से मोहब्बत करते हैं ना, उसमें कोई लिमिट नहीं है, कोई शर्त नहीं है कि ए अल्लाह मैं जो इमाम के ऊपर सलवात भेज रही हूँ, मोहब्बत के साथ भेज रही हूँ, ये मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक, क्योंकि अक्सर हम दुआ में कहते हैं कि अल्लाह जब तक मैं जिंदा हूँ, लेकिन यहाँ पर आप देखो इस दुआ अंदर कहते हैं हय्यिहिम व मय्यतिहिम, चाहे वो जिंदा है चाहे वो मर गए हैं, यानी जितने भी मोमिन जिंदा है या मर गए, मोहब्बत जो है वो बगैर किसी शर्त के हम करते। तो हमसे जो मोहब्बत करनी है वो बगैर किसी शर्त के करनी। अफसोस के साथ थोड़ी सी बात कहूंगी, मैं ये नहीं कहूंगी कि 100%, लेकिन 10-20% लोग ऐसे होते हैं मेरे जैसे, कि जब हमें हाजत होती है इसलिए तब हम मुसल्ला बिछाकर इमाम के लिए 2 रकात नमाज पढ़ेंगे, आमाल करेंगे कि मेरी ये हाजत जो है वो पूरी हो जाए। लेकिन आप देखो कि ये दुआ जो है वो हमें महदूदियत से निकाल कर लामहदूदियत में लेकर आती है। ये दुआ हमें कहती है कि सीना चौड़ा करो, ये दुआ हमें कहती है कि अपनी दुआ में सबको लपेट के ले आओ, ये दुआ हमें बताती है कि इस कदर महदूद ना रहो। अच्छा, फिर इसके बाद आप देखो सातवां आठवां पॉइंट आप देखो कि हम जब दुआ मांग रहे हैं ना सिस्टर फायजा, ये एक लफ्ज है जो वाकई मैंने जब ये पढ़ा ना तो मेरे दिमाग में थोड़ा सा होने लगा। आप देखिए ये लफ्ज मुझे नहीं पता, जब जितने भी लोग पढ़ते होंगे यकीनन पढ़ते होंगे, पता नहीं उनकी नजर इस लफ्ज नहीं जाती, लेकिन जब मैंने ये लफ्ज पढ़ा ना तो वाकई मुझे कुछ होने लगा कि हम खुदा से क्या कहते हैं कि खुदाया व अन्नी व अन वालिदैया, कि ए अल्लाह मेरी तरफ से और मेरे माँ बाप की तरफ। देखिए जब हम इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम पे सलवात भेज रहे हैं तो हम क्या कहते हैं, कहते हैं अन्नी व अन वालिदैया व वलदी व अन्नी। हाँ, हम जो सलवात भेज रहे हैं, जो इमाम से मोहब्बत कर रहे हैं, जो हम कहते हैं कि ए मेरे खुदा इमाम को तुम वापस हमारे पास भेज दो, उनका ज़हूर फरमा दो, तो यहाँ जो मैं बात कर रही हूँ ना वो मेरे माँ बाप की तरफ से, यानी जो नस्लें गुजर गई है ना मेरी उनकी तरफ से, और जो नस्लें आने वाली है ना उनकी तरफ से। तो आप देखें कि यहाँ लामहदूद चीज हम अल्लाह से मांग रहे हैं। मैं सिस्टर फायजा 2-3 चीजें इसमें और ऐड करूंगी जो बहुत ही मुझे अच्छी लगी, मजे की लगी, वो ये है। इसमें एक चीज मैं भी ऐड करती चलूं, जो आपकी बात है उसको इसलिए कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि इस सारी बात का जो बैकग्राउंड समझ में आता है कि हम पहले रब ताला की अज़मत, उसकी शान को पिछले पार्ट में समझते हैं, उसकी तस्बीह करते हैं, हमद सना करते हैं, फिर जो रब ताला ने पूरी कायनात कोई निज़ाम जो हमारी हिदायत के लिए बनाया उसको समझते हैं, कुरान तक आते हैं, रसूल तक आते हैं, और फिर आगे अल्लाह ताला जो यानी इस दुआ के जो आपने अभी तक हमें बयान फरमाया, जो बाकी सारी चीज़ों के साथ साथ एक जो एहसास आता है वो ये है कि इंसान को जो अशरफुल मखलूक़ात कहा जाता है, तो नाइब खुदा होने की जिम्मेदारी है बुनियादी तौर पे, वो समझाई जा रही है इस पार्ट में जो अभी आप बयान फरमा रही हैं, कि हम अपने जो पिछले गुजर गए, जो मौजूद हैं, जो आने वाले हैं और जो खुद हैं, उन सब समेत हम सब के लिए दुआ मांग रहे हैं, और सबकी शमूलियत के साथ वक्त के इमाम की निस्बत दुआ मांग रहे हैं,
کیونکہ جو امام نے کرنا ہے وہ پچھلی اگلی سب نسلوں کے واسطے ہے، اور جو اس میں ہمارا جتنا حصہ جس انداز سے بھی ہو، تو اس میں ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اگر امام کا ساتھ دینا ہے تو آپ کو اپنی ذات سے، اپنی خاندان، اپنے آپ کی ذات سے ابھر کر یونیورسلٹی میں آنا پڑے گا، چاہے وہ انسانیت کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ کائنات کے اعتبار سے ہو، کہ ہم ذمہ دار ہیں رب تعالیٰ کی اس کائنات کی سمجھ، چاہے وہ آسمان ہے، زمین ہے، بارش ہے، دریا ہے، سمندر ہے، درخت ہیں، پودے ہیں، پھول ہیں، جانور ہیں، حشرات ہیں، مطلب بندگی اور نائب خدا ہونے کا مطلب یہ کہ ہم ہر چیز کی سمت ایک طرح سے ذمہ دار ہیں، اور جب ہم ذمہ دار ہیں تو ہمارے جتنے پچھلے گزر گئے ان کی طرف سے بھی ذمہ دار ہیں، اور جو آنے والے ہیں ان کی طرف سے، تو یہ میرے خیال میں ملٹیپل لیئرز ہیں جو بندگی خدا اور نائب خدا ہونے کی حیثیت سے، یعنی جو اصلی نائب خدا ہے وہ تو ظاہر ہے امام وقت ہیں، لیکن ایک بندہ خدا کی حیثیت سے جو ایک چیز ہمارے اندر، ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے، یا یہ دعا جو ہمارے اندر پیدا کر رہی ہے، وہ شاید یہ اسپیکٹ ہے۔ اگر میں غلط نہیں ہوں، اگر میں یہ غلط ہوں تو ظاہر ہے آپ بہتر اس کی تشریح کر سکتی ہیں۔ میں جسٹ ایک جو پوائنٹ میرے ذہن میں آیا، میں نے سوچا کہ اس کو بھی ہم ہائی لائٹ کریں، کیونکہ یہ ضروری چیزیں ہیں کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں کہ خدا ان عبادتوں سے، ان دعاؤں سے ہمیں لانا کہاں پہ چاہ رہا ہے۔ ہم نے عبادتیں اور دعائیں، جس طرح بھی آپ نے اپنی بات میں کہا کہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں روٹی روزی، صحت، اولاد، فلاح یہ وہ مل جائے، جبکہ اللہ ہم سے عبادت اس لیے کر رہا ہے کہ اس کی ذات پہ ایسا توکل ہو کہ ہم بسم اللہ بھی پڑھ کے اٹھیں تو ہمیں پتہ ہو کہ یہ دریا ہم پار کر سکتے ہیں، ہمارے وجود سے وہ نورانیت ہو، یا ہم کسی بھی طرح کی پرواز کر سکتے ہیں رب کے ذکر کے اوپر بھروسہ رکھتے ہوئے، یعنی انسانی روح کو ایسی ہی پرواز کرنی ہے، اگر میں غلط نہیں ہوں تو، کیونکہ یہ پرواز وہ پرواز ہے جو انسان کے نور سے نور تک کا سفر ہے نا، کہ اللہ کے نور سے ہم نور کی طرف جا رہے ہیں، اور پھر اس نور سے مزید نور لیتے ہوئے پھر آگے اصلی سفر کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ شاید ہم اپنے وجود کے اندر اس ڈیپتھ کو ڈالتے نہیں ہیں یا غور نہیں کرتے شاید، لیکن آپ بار بہتر بتا سکتی ہیں۔ لیکن آپ اگلے پارٹ کی طرف جائیے گا جو آپ بیان کرنا چاہ رہی تھی، میں نے سوچا کہ میں بھی اپنا اظہار خیال کر دوں جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے تھوڑا سا، لیکن اگر کہیں غلطی ہو تو میں چاہوں گی کہ آپ ضرور اس کی اصلاح کیجیے۔ نہیں، لیکن ماشاءاللہ بالکل صحیح، آپ نے پورا اس کا نچوڑ بتا دیا اور بہت خوبصورت طریقے سے بتا دیا۔ واقعاً اگر سسٹر فائزہ، اگر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں تو ہمارا امام مہدی آخر الزمان جو ہے وہ پوری کائنات کا امام ہے نا، تو یہ دعا بھی ہمیں پوری کائنات کے لیے کہتے ہیں کہ جو مہدی کا چاہنے والا ہے، جو مہدی کا شیعہ ہے، اس کو بھی کائنات کا ہونا چاہیے، اس کو بھی لمیٹڈ میں نہیں رہنا چاہیے، محدود نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ دعا عصر واقعاً زمان کہتے ہیں جیسے نا، السلام علیکم یا صاحب العصر زمان، ہر زمان اور ہر مکان کے وہ امام ہے، کائنات کے امام ہے ہر شے کی۔ تو اس سینس میں جب ہم اللہ سے جڑتے ہیں، رسول سے جڑتے ہیں، اہل بیت سے جڑتے ہیں اور امام تک آتے ہیں، تو اس طرح ہر چیز سے ہمارا ایک جڑاؤ بنتا ہے، اور اس جڑاؤ کے بنا ہم بالکل امام تک جا نہیں سکتے۔ یہ ایک بنیادی شے ہے بالکل کہ جس طرح آپ نے پہلے بات کی تھی کہ انسانیت ہمارے اندر آئے، کہ جس طرح آپ نے پہلے پارٹ میں بالکل یا شاید سیکنڈ پارٹ میں جب آپ ریفریز کر رہی تھی کہ ہم اندر سے انسان ہوں، کہ ہر چیز کو اپنے بالکل لیے، یعنی اپنا درد ہی نہ صرف محسوس کرے، دوسرے انسانوں کا درد جو ظلم ہو بالکل محسوس کریں کہ نہیں، یہ میں ذمہ دار ہوں کہ یہ کیوں تکلیف میں ہے، میں جا کے کچھ کروں، یعنی جو میرے بس میں ہو میں کروں کہ اس کو اس تکلیف سے نجات دوں۔ اور وہ تکلیف سے نجات دینا، وہ ایک بڑی پیاری بات میں ایک عالم فرما رہے تھے کہ جب آپ کسی کی تکلیف دور کرتے ہیں نا، تو یہ خدا کی رحمت کا اظہار ہوتا ہے، ان دا سینس کہ جیسے میری آنکھ میں اللہ کی ظاہر رحمت اور انداز سے، ہماری جو انسانی اعتبار سے اور ہے کہ میری آنکھ میں اگر کوئی چیز چبھ جاتی ہے تو پورا وجود تب تک سکون نہیں پاتا جب تک وہ بالکل نکل نہ جائے۔ اسی طرح اگر ہم کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں تو وہ ہمارے وجود میں اس آنکھ میں پڑے ہوئے وہ چیز کی طرح ہوتی ہے کہ جب تک ہم اسے کھانا کھلائیں گے نہیں، ہمیں سکون نہیں آئے گا۔ تو اگر ہم کسی کو کھانا کھلا رہے ہیں، کسی کو پڑھا رہے ہیں، کسی کے کام آ رہے ہیں، کسی کی مدد کر رہے ہیں، تو یہ بنیادی طور پہ ضرورت کی وجہ سے ہے جو رب نے رحمت کے پرسپیکٹیو میں ہمارے وجود کے اندر رکھی ہے، مگر شاید ہم اس کو احسان کی طرح لیتے کہ نہیں، ہم نے اس پہ بڑا احسان کر دیا۔ اس پہ احسان نہیں کیا، اپنے آپ پہ احسان کیا، دراصل یہ بات ہوتی ہے۔ صحیح۔ سوری میں نے لمبی بات کر دی، لیکن آپ آگے بڑھیے تاکہ ہم اپنی جو دعا نہیں ہے اس کو بالکل
نہیں بالکل بہت پیاری بات تھی سسٹر فائزہ، بالکل یہی بات ہے۔ اگر ہم دعا کے اندر دیکھتے ہیں تو دیکھیں ان جمیع المؤمنین والمؤمنات فی مشارق و مغارب، مشرق سے لے کر مغرب تک، ساحلہا و جبلہا، اور پھر ولدی کہ میری جو میرے آبا و اجداد جو پہلے گزر گئے، جو اور میری اولاد نسلیں آنے والی ہیں، تو یہاں پر ایک چیز تو یہاں یہی آتی ہے کہ جیسے ہم امام سے جڑتے ہیں اور امام کے اوپر اس قدر ہم صلوات بھیج رہے ہیں، پوری وہی کہتے ہیں نا کہ ہمیں پورا کائنات کا ہو جانا چاہیے، تو ایک طرح سے جیسے ابھی آپ نے کہا کہ یہ جا رہا ہے کہ تم اگر امام مہدی کو چاہنے والے ہو، سچ میں چاہتے ہو کہ امام مہدی آئے، تو تم دوسروں کو بھی سمجھو۔ ہاں یہ چیز آتی ہے کہ چاہے وہ کس جگہ پر بھی ہو، چاہے وہ مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو، چاہے وہ کسی بھی زمین پہ رہتے ہو، چاہے وہ تم سے پہلے گزر چکے ہو یا تمہاری نسلیں جو آنے والی ہے تم ان کو بھی سمجھو۔ تو یہاں پر دیکھیں ہمیں جو بتایا جا رہا ہے وہی پورا جہانی کر کیا جا رہا ہے ہمیں۔ تو یہاں پر بھی سسٹر فائزہ اس کے اندر اس قدر خوبصورت الفاظ ہے نا، وہ جب میں یہ لفظ جب میں نے پڑھا تھا نا کہ مجھ سے انی وان والدی وولدی انی، یعنی جو مجھ سے پیدا ہوں گے میری نسلوں کو، واقعاً یہ دعا مجھے اس قدر امام سے جوڑ رہی ہے کہ میں اپنے ماں باپ کو بھی اس میں شامل کر رہی ہوں، میں اپنی آنے والی نسلوں کو بھی شامل کر رہی ہوں۔ ایسا نہیں کہ میں نے بول دیا تو بس نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ جب کوئی چیز ہوتی ہے تبھی تو دعاؤں کے اندر وہ چیز ڈالی جاتی ہے نا، کہ یہ اللہ کرے گا تبھی وہ چیز آ جاتی ہے۔ تو یہاں پر جی بالکل، اور یہاں پر 3-4 وہ خاص پوائنٹس میں آتی ہوں جو مجھے بہت پیارے، اور پھر لاسٹ میں اس کا خلاصہ کر دوں گی، لاسٹ میں جتنے بھی ہمارے پوائنٹس ہیں ان سب کا خلاصہ کر دوں گی۔ اچھا یہاں پر جب ہم امام سے کہتے ہیں سسٹر فائزہ کہ مجھے امام کے مددگاروں میں سے شمار کر، اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ مجھے امام کے مددگاروں میں سے شمار کر، تو آپ دیکھیے لفظ کیسے استعمال ہوئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا سسٹر فائزہ جو ویک گزر گیا ہم نے اس میں یہ کیا تھا، جو مجھے ایک بہت خوبصورت پیراگراف تھا جو میں نے، اگر آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے کہا تھا اللہم ان حال بینی و بین الموت، اے اللہ اگر میرے اور میرے امام کے ظہور کے بیچ میں اگر موت آ جائے تو تم کیا کرو گے؟ مجھے ایسے نہیں چھوڑ دینا، پہلے تو جب میں زندہ ہوں تو میرے امام کا ظہور ہو، لیکن اگر میرے امام کے بیچ میں موت حائل ہو جائے، یہ لفظ جب میں پڑھتی ہوں نا، آپ یقین کریں مجھے کہا جاتا ہے کہ اے اللہ امام میں اس قدر، تو میں یہ کہوں گی کہ یہ ہم محبت نہیں کرتے، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، امام ہم سے محبت کرتے، کہ اس قدر پیارے الفاظ کہ میرے بیچ میں اور ان کے ظہور کے بیچ میں اگر موت حائل ہو جائے تو تم مجھے ایسے نہیں چھوڑنا، لیکن اے اللہ میں تمہارے موت سے شکایت نہیں کرتا کیونکہ وہ حتمی ہے، وہ تو آئے گی ہی آئے، اس سے شکایت نہیں، لیکن میں بس تمہیں ایک چیز مانگتا ہوں، وہ کیا ہے کہ اے اللہ فخرجنی من قبری، مجھے میری قبر سے اس انداز سے نا کہ میرا کفن مجھے پہنا ہوا ہو۔ اچھا مزے کی بات آئی کہ سسٹر فائزہ جو الفاظ ہے نا بہت بہت اسٹرانگ الفاظ ہے کہ جب میں قبر سے اٹھوں تو میرا کفن مجھے پہنا ہوا ہو۔ اچھا یہاں دیکھیے اتنا کافی تھا نا کہنا کہ یا اللہ جب میں قبر سے اٹھوں تو میرا جو ہے کفن مجھے پہنا، لیکن نہیں، اے اللہ میں اپنی تلوار کو ہلاتا ہوا نکلوں، مجردن قناتی، اور میرا جو نیزہ ہے نا وہ نیزے کو کھولتے ہوئے میں پکڑوں، اور ملبین دعوتی، اور میں لبیک کہتا ہوا اس کی طرف بڑھ جاؤں۔ تو سسٹر فائزہ یہ کتنے اسٹرانگ الفاظ ہیں، اور یہاں پر جو دوسرے الفاظ ہیں نا یہاں پر بھی ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ اگر میں زندہ ہوں، یہ تو مرنے کی بات تھی نا جو میں نے ابھی کہی، لیکن جب میں زندہ ہوں، جب میں کیا کروں، اللہ اگر میں زندہ ہوں مجھے قرار دو، مجھے بناؤ من آرہی، اے اللہ مجھے میرے امام کے مددگاروں میں سے قرار دو۔ سسٹر فائزہ یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں نا انصار، جو نصرہ کا لفظ ہوتا ہے نا، جو سخت ترین دشمن ہوتا ہے، جہاں سخت ترین ضرورت ہوتی ہے نا، یا جہاں پر ہر کوئی ہار جائے مدد کرنے کے لیے، وہاں پر جو مدد کی جاتی ہے نا اس کو نصرت کہتے ہیں۔ تو یہاں ہم سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ میرے امام کو اس وقت سخت میری ضرورت ہے، اس میں ان کے مددگاروں میں سے شمار
فرما. لیکن مزے کی یہاں ایک اور بات آتی ہے سسٹر فائزہ کہ جب ہم انصاری ہی کہتے ہیں بات یہاں ختم نہیں ہوتی. پھر اللہ سے اے اللہ مجھے امام کے وآئی مجھے ان کے پیروکاروں میں سے قرار دے, مجھے ان کے شیعوں میں سے قرار دے. یہ زندہ رہنے کی بات ہو رہی ہے. پہلے میں نے مر جانے کی بات کی زندہ ہونے کی بات ہے کہ زندگی میں مجھے ان کا انصار بنا, مجھے واقعی حقیقی معنی میں شیعہ بنا. شیعہ بنا مینس کہ میں امام کو فالو کروں, یعنی جہاں پر میرا امام پاؤں رکھے قدم میں ان کے قدموں رکھوں, میں ان کے آگے پیچھے یا ان سے آگے نہ نکل جاؤں نہ ان سے پیچھے رہ جاؤں, میں ان کے شیعوں میں سے ہوں. اور یہاں پر بات ختم. آپ دیکھیں وَالذَّابِينَ عَنْهُ, اے میرے اللہ مجھے کوئی امام کے اوپر کوئی وار کرتا ہے, حملہ کرتا ہے, تو اس حملے کو میں ٹال دوں, اس وار کو میں اپنے اوپر لے لوں. یعنی جب بھی میرے امام پر کوئی بھی حملہ ہو میں اس کا دفاع کروں. آپ دیکھیں کہ یہاں پر ایک اور چیز آتی ہے. ہم سب کو پتا ہے کہ کربلا کے اندر جب تمام شہداء جو تھے جب شہید ہو گئے تھے, اور محرم کی بھی بات آ رہی تھی کہ جب 11 محرم میں اسیروں کے قافلوں کو لے کر جا رہے تھے اور قتل گاہ سے گزارا جا رہا تھا, تو اس وقت بیبیاں جو تھی وہ اپنے پیاروں کے جو جسد تھے, جسم تھے, جن کے سر نہیں تھے, اپنے پیاروں کی لاشوں سے لپٹ گئی تھی. اس وقت کیونکہ قافلے کو جلدی جانا تو بیبیاں اپنے پیاروں کو چھوڑ نہیں رہی تھی. اس وقت ان لوگوں نے بیبیوں کو مارنا شروع کر دیا. کبھی نیزے کی انی سے مارتے تھے, یعنی بیبیوں کے اوپر وار کر رہے تھے. آپ کو پتا ہے سسٹر فائزہ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب کسی بیوی کے اوپر وار ہوتا تھا نا, بی بی زینب اپنی پیٹھ پیش کرتی تھی, وہ وار بی بی اپنے سر پر لیتی تھی. تو اس کو کہتے ہیں وزابین. تو یہاں پر بھی ہم امام سے کہتے ہیں کہ اے میرے اللہ پتا ہے کہ دشمن ہے, تو خدایا مجھے اتنا طاقتور بنا کہ میں میرے مولا کا دفاع کر سکوں. سسٹر فائزہ کیا مجھ میں اتنی طاقت ہے؟ کیا میں اتنی روحانی حساب سے, ایمانی حساب سے اتنی طاقتور ہوں کہ میں اپنے مولا کا دفاع کر سکوں, کہ اوپر جو وار ہو میں اپنے اوپر لے سکوں؟ اب دیکھو کتنی بڑی بات ہے. وَجَعَلْنِي مِنَ الْمُسْتَشْهَدِينَ بَيْنَ يَدَيْكَ, اے اللہ مجھے ان گواہوں میں سے قرار دو جو آگے جا کر امام کو دیکھ پائے. اب دیکھیں کہ یہاں کتنی بڑی ہم امام کے لیے بات مانگ رہے ہیں خدا سے. اور پھر ایک اور چیز آپ دیکھو کہ دعائے عہد کے اندر میں چھوٹی سی 2-3 چیزیں اور میں اس میں ایڈ کرتی ہوئی جاؤں. دعا مانگتے ہیں نا, میں نے الحمدللہ جب کہتے ہیں کیا تیری ہزار تیرا شکر, لاکھوں تیرا شکر, اکثر ہم یہ بولتے ہیں لاکھوں تیرے شکر, تیرے ہزار شکر. تو یہاں پر یہ جو لاکھوں شکر ہے نا, جو ہزار شکر ہے, یہ بہت محدود ہے. آپ دیکھو ایک چینی ہے نا, چینی, یا اگر ہم دیکھیں کہ اگر ریت کو اپنی مٹھی میں لوں نا, تو ایک مٹھی برابر بھی لاکھوں رات نہیں ہوتے. یعنی جب میں اللہ سے کہتی ہوں میں تمہارے لاکھوں شکر کرتی ہوں, یعنی ایک مٹھی ریت کا بھی نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ لاکھوں بہت بہت کم ہے جب ہم اللہ سے کہتے ہیں. تو یہاں ہم نے بہت محدود کر دیا, لیکن یہ جو دعا ہے نا وہ ہمیں لامحدود کر لیا. ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتی ہوں, بہت ہی خوبصورت. میں بی بی سکینہ کا خطبہ پڑھ رہی تھی. بی بی سکینہ نے جب خطبہ دیا تھا نا, کوفے کے اندر ملتا ہے کہ بی بی سکینہ 3 سال کی تھی. 3 سال کی بی بی خطبہ دیتی ہے, اور خطبہ جب دیتی ہے نا, میں وہی کہتی ہوں کہ کاش ہم ان چیزوں کو جان پائیں کہ ہم کن کے خطبے پڑھیں, کن کے الفاظ پڑھیں. کیوں ہم اپنے الفاظوں کو ملا جلا کے بیان کرتے, کیوں ہم ان کے الفاظ کو نہ بیان کریں. تو سسٹر فائزہ جب بی بی سکینہ خطبہ دے رہی ہے کوفے میں, جن کے بابا کر دیا گیا, جن کو تماچے مارے گئے, جن کے لیے خود امام مہدی آخر الزمان دعائے ندبہ میں کہتے کہ سلام ہو اس بچی کے اوپر جس کے گالوں کا رنگ کربلا سے
شام تک بدلتا رہا. وہ بی بی جو تڑپی تھی، جو پیاسی تھی، جنہوں نے کیا ایسی چیز تھی جو بی بی سکینہ نے نہیں دیکھی، جو رستوں کے اندر وہ بی بی جب خطبہ دیتی ہے تو خطبے کے اندر نہیں کہتی ہے کہ میرے بابا کو مارا گیا، تم لوگ ایسے ہو، تم لوگ ایسے ہو. بی بی خطبہ دیتی. میں کہتی ہوں میرا تو، میں جب سوچتی ہوں نا، میں سوچتی ہوں یا اللہ میں کن کے الفاظ کو پڑھ رہی ہوں، میں کس ہوں، کیا وہ کوالٹی، وہ صفتیں میرے اندر ہے. بی بی کیا فرماتی ہے؟ کہتی ہے الحمدللہ ہے، کہ یہاں بی بی سکینہ کہتی ہے الحمدللہ ہے، اللہ کا حمد ہے. کتنا حمد، لاکھوں کروڑوں نہیں، عدد اے اللہ روئے زمین پر جتنے بھی ریت کے ذرات ہیں ان کے مطابق تمہارا الحمدللہ. اور پھر کیا کہتے ہیں والحسا، اور جہاں پر بھی تیری جس حد تک بھی تیرے علم نے اس کو گھیر کر رکھا اس کے مطابق. تو یہاں سسٹر فائزہ آپ دیکھیں کہ وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ کی حمد لاکھوں کروڑوں نہیں کرنی ہے بلکہ لفظ کرنی ہے. میں نے کہا نا کہ اگر ہم نے مٹھی میں لے لیا کتنے اس کے ذرات ہوں گے، لاکھوں کروڑوں ذرات تو ہو جائیں گے. جب میں اللہ سے کہتی ہوں لاکھوں، میں نے تمہارے شکر کیا نہیں، مٹھی برابر بھی میں نے شکر نہیں کیا. تو یہاں پر جب ہم یہ زیارت پڑھتے ہیں تو اس میں ہم یہاں پر خدا کو یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں. اچھا، اس زیارت کے اندر جو چیز آتی ہے وہ یہ بھی آتی ہے سسٹر فائزہ، جب ہم اللہ سے کہتے ہیں ہاں ایک خاص چیز جو اس زیارت کے اندر ہے جس کو دعائے عہد بھی کہا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم سب کو پتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ قرآن کی یہ آیت میں آپ کو بتاتی ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک روزمرہ کا ایک روٹین ہوا کرتا تھا کہ ہفتے میں یا مہینے میں ایک مرتبہ وہ اپنے حواریوں کو، اپنے جانے والوں کو، اپنے انصار کو کیا کرتے تھے؟ جمع کرتے تھے اور ان سے تجدید عہد لیتے تھے، یعنی بار بار ان سے عہد کو نیو کرواتے تھے. تو یہاں تجدید، تو یہ جو دعا ہے نا یہ ہمیں بتاتی ہم تجدید عہد کر رہے ہیں، نہ صرف امام مہدی آخر الزماں سے، بلکہ ہم کس کے ساتھ؟ خدا کے ساتھ وہ تجدید عہد کر رہے جو ہم نے عالم ارواح میں، عالم زر میں کیا تھا. اب بات جلدی سے میں تھوڑی سی چیز کی طرف آتی ہوں کہ سسٹر فائزہ آپ دیکھیں گے اس دعا کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں نا تو ہمیں ایک اور چیز ملتی ہے، احدن و عقدن و بیعتن. یہ تین چیزیں ملتی ہیں کہ اے میں تمہارے امام مہدی سے عہد کرتی ہوں. یہاں بات عہد تک ختم نہیں ہوئی. سسٹر فائزہ آپ نے نوٹ کیا کہ اس کے اندر کتنے الفاظ آ رہے ہیں؟ عہدن میں عہد کرتی ہوں، نہیں ہو سکتا ہے کہ میں عہد کروں لیکن میں عہد کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ نہ دوں. کبھی کبھی ہم کہتے ہیں نا اچھا اوکے وعدہ ہے میں یہ کام کروں گی، لیکن ہم جو ہے اس کو اپنے سے جوڑ نہیں لیتے ہیں کبھی کبھی. تو یہاں پر ہم اللہ سے کہتے ہیں عہدن میں عہد کرتی ہوں، وعقدن اے اللہ میں اپنے آپ کو باندھ دیتی ہوں. عقد کی جو اصل میننگ ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ کسی کے ساتھ اپنے آپ کو گرہ لگا دینا، باندھ دینے کو عقد کہتے ہیں. جو ہم کہتے ہیں نا عقائد، یہ جو ہے عقائد یعنی توحید، نبوت، امامت، اس کو ہم عقائد کہتے ہیں. کیوں عقائد کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے ایک گرہ لگا لی، اپنے آپ کو باندھ دیا توحید کے ساتھ، نبوت کے ساتھ، امامت کے ساتھ، قیامت کے ساتھ. اور امام علی علیہ السلام بھی فرمایا. اور عقد جو نکاح ہوتا ہے اس کو بھی عقد کہتے ہیں. جو ہم کسی کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں نا بزنس کے حساب سے اس کو بھی عقود کہتے ہیں. تو یہاں پر بھی جو ہم کہتے ہیں اے اللہ میں نے اپنے آپ کو باندھ دیا، صرف یہ یہاں تک بات ختم نہیں، عہد کر کے میں چلی گئی، نہیں میں اپنے آپ کو باندھ دیتی ہوں امام کے ساتھ. تو یہاں پر امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے لوگوں اپنے عقود کا خیال کرو، اپنے عقود کو مضبوط کرو، کیونکہ شیطان کا جو پہلا ٹارگٹ ہوتا ہے وہ تمہاری عقود پر بیٹھنا ہوتا ہے. عقود یعنی گرہ لگانا، وہ انہی عقود کو کھولنا چاہتا ہے. اور پھر لاسٹ جو لفظ ہے سسٹر فائزہ وہ یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ احدن و بیعتن، احدن و عقدن، اور پھر آخر میں بیعتن. بیعت کی جو ایک دفعہ ہم نے پہلے بھی اس کی میننگ کی تھی، بیعت کی جو اصل میننگ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو بیچ دیا. بیچنے کو کہتے ہیں بیع. بیعت یعنی بیچنا. جب ہم امام کی حیات کرتے ہیں نا، میں امام سے کہتی ہوں کہ امام میں نے اپنے آپ کو بیچ دیا، اب میرے خریدار آپ ہو. اب جو خریدی تھی نا اس کی کوئی اپنی مرضی نہیں ہوتی. جب میں نے اپنے آپ کو بیچ دیا میری کوئی مرضی نہیں چلے گی. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ میں نے اللہ کے لیے، توحید کے لیے، جنت کے لیے، آپ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیا.
تو یہاں جب میں امام سے 3 وعدے کرتی ہوں، عہدن و عقدن و بیعتن، تو یہاں پر بھی میں نے اپنے آپ کو پورے کا پورا امام کے حوالے. لاسٹ جو اس کے لفظ ہیں، لاسٹ تو نہیں کہوں گی کیونکہ مجھے پتا ہے ٹائم نہیں ہے، اس لیے میں جلدی جلدی سے لاسٹ لفظ کہتی ہوں. آخر نہیں میں یہاں آپ پر دیکھیں جو آمنہ بھی بیان فرمائیے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، کیونکہ یہ اتنی قیمتی چیزیں ہیں اور ان چیزوں کو ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کی گہرائی کو سمجھیں. یہ معمولی وعدے نہیں ہیں، یہ معمولی بیعت نہیں ہے، اور یہ معمولی عہد نہیں ہے. اور جس طرح آپ نے کیا کہا کہ شیطان ان وعدوں کو وسوسوں سے یا جس بھی ہیلوں سے بدل دیتا ہے. اور دوسری اہم چیز جو آپ نے بیان فرمائی ابھی اپنی جو ایکسپلینیشن میں، کہ ہم عہد میں ہیں تو اپنا آپ بیچ چکے ہیں اللہ کے آگے، رسول کے بالکل آگے، اہل بیت کے آگے، امام کے آگے. تو اس میں اب پھر ہماری مرضی بچتی نہیں ہے، ہماری اختیار اپنے آپ پہ رہتا نہیں ہے. ہم وہ ہمارے مالک ہیں اور ان کا حکم ہم پہ یعنی حاوی ہے. لیکن عملاً یقینی طور پہ ظاہر ہے ہم بہت غلط کر جاتے ہیں اور اس عہد کو کمزور کرتے ہیں اور ان وعدوں کو اور بیت کو کمزور کرتے ہیں جو رب، رسول اور اہل بیت سے ہمارا ہوا ہے. اور جس طرح آپ نے بیان فرمایا کہ ہم بی بی سکینہ کا مثلاً اگر ہم پڑھتے ہیں یا بی بی زینب کے خطبات پڑھتے ہیں تو ہم شاید اس کو لمس نہیں کرتے، یعنی روحانی طور پہ لمس کر نہیں پاتے، قلبی طور پہ اس گفتگو کو، بالکل اس بات کو یا اس جملے کو ہم اس کو روایتی انداز سے، کلچرل انداز سے لیتے ہیں کہ یہ حمد ہو رہی ہے کیونکہ یہ اہل بیت سے ہیں تو حمد ہی کریں گے نا ان حالات میں. لیکن ہم اس کیفیت، اس حالت، ان حالات اور واقعات کے اندر اترتے اس روحانی کیفیت کے ساتھ لمس کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو اس اعتبار سے بھی اپنے اندر اس گہرائی کو بھی، اس ڈیپتھ سمجھے، اندر سے سمجھیں کہ کیا، کس کی حمد و ثنا ہو رہی ہے اور کون کر رہا ہے اور کیسے کر رہا ہے اور کن حالات اور واقعات میں کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے اور ہمیں اس سے ملتا کیا ہے. کہ حمد و ثنا صرف رب کو کوئی فائدہ ہے اس حمد و ثنا سے، ہمیں فائدہ ہے. یہ چیزیں بہرحال ہمیں غور طلب ہے. معذرت چاہوں گی، آپ اپنی بات مکمل کیجئے، لیکن اگر کچھ پارٹس رہ جائیں گے تو ہم اس کو تسلی سے ہم اس کو ضرور ڈسکس کریں، کیونکہ وعدے جو ہم نے اس میں کیے ہیں وہ بہت اہم ہیں اور ان کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہیں کیا. جی سسٹر. جی فائزہ، جب ایک چیز جو اس میں آتی ہے، مجھے لگتا ہے اس پہ بھی تھوڑا سا ہمیں کام کرنا چاہیے، جو جلدی جلدی سے بتاتی ہوں. جسے ہم کہتے ہیں زینت عرش اللہ و مداد کلماتی، میں جو صلوات بھیج رہی ہوں وہ زینت عرش اللہ، یعنی پورے اے اللہ تیرے عرش کے وزن کے مطابق ہے، و مداد کلماتی ہے، اور تمہارے جتنے بھی کلمات کھینچے ہوئے ہیں ان کے مطابق، و منتہا رضا، یہاں تک تمہاری، جہاں تک تمہاری رضا ختم ہوتی ہے، وعدد ما کتاب، اور تمہاری کتابوں نے جس کو اپنے اندر چھپا کے رکھا ہوا ہے، اور احاط به علمی، اور جتنا تمہارا نے کنٹرول کیا ہوا، میں اتنی امام کے اوپر صلوات بھیجتی ہوں. تو یہاں پر سسٹر فائزہ جب ہم یہ چیز دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے. اچھا یہاں میں 3 الفاظ جلدی جلدی سے کہوں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوگا تو میں اس کو چھوڑ دوں گی، آپ مجھے بتا دیجیے گا. یہاں پر آپ دیکھو، یہ جو میں اللہ سے کہتی ہوں نا کہ اے اللہ تم اتنی صلوات بھیجو، اور پھر اس کے بعد جب ہم آتے ہیں، کہا کہ ہم نے اپنے ماں باپ کی بھی بات کی، ہم نے پوری دنیا کی بات جب بات کرتے ہیں، وہ احدن و عقدن و بیعتن کی بھی بات کی ہے. لیکن جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا، اب دیکھو اس کے بعد ایک چھوٹا سا لفظ ہے اس دعا میں، بہت ہی خوبصورت ہے. ہم کہتے ہیں فی رقبتی، اے اللہ یہ جو عہد ہے، یہ جو عقد ہے، یہ جو بیعت ہے، یہ میری گردن پر واجب حق ہے تمہارے امام کا. ایسا نہیں ہے کہ یہ مستحب ہے بلکہ واجب ہے. اور دوسری چیز میں جب ہم آتے ہیں، جب میں کہتی ہوں کہ اے اللہ یہ واجب ہے، یہ واجب ایسا واجب ہے جس کے اوپر میں فخر کرتی ہوں. اب دیکھیں، جب میں کلمہ پڑھتی ہوں، جب میں کہتی ہوں کہ اے اللہ میں محمد اور آل محمد کو چاہنے والی ہوں، اور میں کیا اللہ سے کہتی ہوں، اللہ فخر کرتی ہوں کہ تم نے مجھے مسلم پیدا کیا. اے اللہ اس کا فخر کرتی ہوں کہ تم نے مجھے حلال کھلایا، نجس گندا میں نہیں کھاتی ہوں. تو یہاں پر جب ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ یہ تم ہماری گردن کے اوپر تم نے یہ حق رکھے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ میرے لیے فخر کا باعث بھی ہے کہ میں فخر کرتی ہوں کہ میں اپنے امام کے ساتھ عہد بھی کرتی ہوں، عقد بھی کرتی ہوں، بیعت، میں نے اپنے آپ کو بیچ دیا. اس سے بڑے فخر کی بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی. اور لاسٹ میں تو نہیں کہہ سکتی، سیکنڈ لاسٹ کہوں گی کہ یہاں یہ بات آتی ہے کہ جب ہم نے کر دی نا سسٹر فائزہ، ساری دعا پڑھ لی نا،
تو ہم اللہ سے ایک چیز کہتے ہیں، جیسے ہم نے کہا احدن عقدن بیتن فی رقبتی، میری گردن کے اوپر ہے، لاسٹ میں اللہ سے کہتی ہوں طاعن غیر مکرہتن، اے اللہ یہ جو تم نے کیا ہے نا، یہ جو میں اطاعت کرتی ہوں، یہ میں خوشی سے کر رہی ہوں، میں اپنی مرضی سے کر رہی ہوں، بائی فورس نہیں کر رہی۔ کتنا خوبصورت جملہ ہے نا، پڑھنے کے بعد ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ، بہت خوبصورت جملہ ہے کہ اے اللہ یہ میں عشق امام میں کر رہی ہوں، میں تیرے عشق میں کر رہی ہوں، میں تیرے محمد اور آل عشق میں کر رہی ہوں، اور میں خوشی سے کر رہی ہوں، اپنی مرضی سے کر رہی ہوں، مجھے کسی نے مجبور نہیں کیا، اس چیز کا تم گواہ ہو کیونکہ یہ چیزیں میرے دل سے نکلتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں دعا کتنی خوبصورت ہے جو ہمیں بتاتی ہے، اور ایسے پوائنٹس ہیں، لیکن انشاءاللہ جب ٹائم ملا تو کر لیں گے، نہیں تو پھر اس کو چھوڑ۔ اچھا، اس میں ابھی 2-3 منٹ ہیں تو میں یہ چاہوں گی کہ کیونکہ ابھی ہم ظاہر ہے ان باتوں کو ہم نیکسٹ پارٹ میں کوشش کریں گے کر سکیں۔ جو بھی شروع میں آپ نے حمد اور ثنا کی بات کی اور اس میں اللہ کی نظر کی بات کی اور کرسی کی بات کی، تو تھوڑا سا اس سینس میں کہ لوگوں کے ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ کیونکہ ہمارے اوبویسلی توحید میں خدا یعنی نظر سے مراد وہ والی نظر نہیں ہے جیسے ایک انسان کی ہوتی ہے، اور کرسی وہ والی کرسی نہیں جو ہمارے ذہن اور عقل کے اندر بنی ہوئی کرسی ہے۔ تو یہ بھی تھوڑی سی میں چاہوں گی کہ اس میں بھی آخر میں کچھ کلمات آپ اپنی تفسیر یا مطالب کے اعتبار سے بیان کیجیے کہ جب خدا کی ذات کو سمجھنے کی بات آتی ہے تو ہم نے اس کی ذات یا اس کی صفات سے ہم نے سمجھنا ہوتا ہے، ہم اس کی ذات کو سمجھنے کے قابل نہیں ہیں کیونکہ ہم محدود ہیں۔ تو وہ والی کرسی یا وہ والی نظر نہیں ہے جو ایک انسان کی مثلاً ہوتی ہے۔ تو تھوڑا سا اس پہ میں چاہوں گی اگر 1-1.5 منٹ اگر آپ کچھ بیان کر سکیں۔ جی سسٹر فائزہ، انشاءاللہ کبھی موقع ملے نا تو ہم کرسی اور عرش کے اوپر بات کریں، کیونکہ بالکل انشاءاللہ۔ یہ گہرائی کی بات آتی ہے۔ کرسی کے لیے بہت زیادہ 7 پوائنٹ سے بتائیں کہ کرسی میں آتے ہیں، علم الہی، طاقت الہی بھی کرسی میں آ جاتی ہے، اور کرسی تو ہمیں پتہ ہے کہ جو کسی چیز کے اوپر کنٹرول کرنے کو کرسی کہتے ہیں، عرش بھی ہوتا ہے۔ تو یہ پوری کائنات ایک عرش ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں نا تو یہ ایک سائنس بھی کہتی ہے۔ اچھا، یہاں پر کہتے ہیں کہ پوری کائنات ایک عرش ہے، میں کاش وہی کہتے ہیں کہ تھوڑا سا ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے نا، کبھی ٹائم ملے نا تو ہم کرسی اور عرش کو بالکل، اچھے سے کھولیں۔ میں سمجھتی تو ہوں اس پارٹ کو علم جو ہے نا ہم توحید والے پارٹ کو کسی ٹائم پہ الگ سے جس میں صرف ان بالکل الفاظ کو ہم بالکل ڈسکس کریں علیحدہ سے، بالکل کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ اور قیمتی ہے۔ لیکن ہم چونکہ پہلے ایک دفعہ دعا مکمل کر لیں تو اس حساب سے ہم ذرا کریں گے مکمل اس کو۔ سوری آپ کی بات کاٹ لی میں نے، آپ مکمل کیجیے اپنی بات۔ جی اچھا، کرسی کی بات کریں، کرسی کے لیے عرش اور کرسی کی بات یہاں یہ کہتے ہیں سسٹر فائزہ کہ عرش جو ہے اگر ہماری انگلی میں یہ انگوٹھی پہ اور انگوٹھی میں ایک نگینہ ہو، یہ نہ ہے ہمارا ہے یہ جو انگوٹھی اور یہ جو نگینہ ہے نا، یہ عرش ہے۔ حالانکہ عرش یعنی پوری کائنات اس کو عرش کو کہتے ہیں، لیکن اگر یہ جو نگینہ ہے وہ کہیں بہت بڑے ریگستان میں گر جائے، آپ دیکھیں کہ کہیں ریگستان میں گر جائے، پوری دنیا جو ہے وہ ریگستان میں گر جائے، کیا وہ نگینہ ملے گا؟ کہتے ہیں کہ اس کو سے کہتے ہیں کہ پہلا آسمان جو ہے وہ نگینہ ہے، دوسرا آسمان وہ ریگستان ہے۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ تیسرے آسمان کے سامنے جو دوسرا ہے وہ نگینہ ہے، اور تیسرا آسمان جو ہے وہ ریگستان ہے۔ پھر چوتھے، پانچویں، چھٹے اور ساتویں، اب دیکھو پھر ساتویں آسمان کے سامنے وہ جو چھٹا آسمان ہے وہ نگینہ ہے، اور پھر وہ پھینکا جاتا ہے ریگستان میں، اور ساتواں آسمان جو ہے وہ پورے کا پورا ریگستان ہے۔ اور یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو 7 آسمان ہے اس کو جو بڑا اور اوپر ہے وہ عرش ہے، یعنی 7 آسمانوں کو اس طرح سے پھینکا جائے نگینے کی طرح، پھر وہ ریگستان میں ہو تو وہ ریگستان عرش ہے۔ اور پھر ان تمام کو اگر رکھا جائے نا تو ان کے اوپر جو آتا ہے وہ آتا ہے کرسی، وہ ہے اللہ کی طاقت، وہ ہے اللہ کا پاور، اس کو کہتے ہیں کرسی۔ انشاءاللہ اس پہ ہم تھوڑی سی ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ کرسی اتنی طاقت ہے، اللہ کی ہو رہی، اللہ کی ذات کی بات نہیں ہو رہی، اللہ کی طاقت کی بات ہو رہی ہے، اللہ کی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی حکومت کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر علم الہی کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ ہمارا تھوڑا سا تھا، لیکن ایک لفظ اگر ہمارے پاس تھوڑا سا ایک لفظ بولوں جو بہت ہی ضرور ضرور۔ خوبصورت لفظ ہے، یہاں پر آپ دیکھیں
کہ ایک بہت بڑے عالم کہتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی دعائے عہد پڑھی، لیکن ایک دفعہ کافی سال 40 سال کے بعد 40 سال پڑھنے کے بعد جب میں نے دعائے عہد پڑھی تو ایک لفظ میں آیا، اور جب وہ میرے سامنے آیا نا تو میری آنکھ سے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ وہ کون سا لفظ تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ پڑھا کہ یا اللہ آتا ہے والمسارعین الیہ فی قضاء حوائجہ، اے اللہ مجھے جلدی، یعنی میں جلدی، مجھے ایسا کر دے کہ میں جلدی دوڑتا ہوا امام مہدی حاجت کو پورا کرنے کے لیے۔ وہ عالم کہتا ہے کہ میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ میرے مہدی کی کون سی ایسی حاجت ہے کہ اے اللہ تم مجھے کہہ رہے ہو کہ تم جلدی کرو، میرے مہدی کی حاجت کو پورا کرو۔ اس وقت وہ کہتا ہے کہ میری آنکھ سے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ پھر مجھے پتا چلا کہ میرے مہدی کی حاجت تو یہ ہے کہ وہ جلدی ظہور کرے، وہ ہمارے بیچ میں آ جائے، اور اے اللہ کا بنا مجھے کہہ رہے ہو، یعنی امام کی اس سے بڑی کوئی حاجت ہوئی نہیں۔ بے شک، بہت شکریہ سسٹر مقصودہ، آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز سے بہت ہی پیارے پوائنٹس ابھی شیئر کیے۔ یقینی طور پہ ابھی ہم نے اس کے اگلے پارٹس کو ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ اپنے نیکسٹ سیشن میں۔ یقینی طور پہ یہ جملے، یہ الفاظ ہماری روحوں کو زندہ کرنے کے لیے بہت ضروری ہیں، ہمارے قلوب کو پاکیزہ کرنے کے لیے، کہ ہم اپنے وقت کے امام کی حاجت کو سمجھ سکیں اور اس کو طلب کر سکیں۔ آپ کی بہت شکریہ، اور دیکھنے سننے والوں سے یہی کہیں گے کہ اپنے دلوں کو اپنے وقت کے امام کی طرف موڑیں، اپنے رب کی طرف موڑیں، تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں ان کے ساتھ رہیں اور ان کے لیے وہ سب کام کر سکیں جو حق بنتا ہے امام جیسی ہستی کا۔ اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں اور ہماری نسلوں کو ہمیشہ ہمیشہ، جو گزر گئے ہیں ان کو بھی اور جو موجود ہیں ان کو بھی ہمیشہ امام دین میں شامل فرمائے انشاءاللہ، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔